अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ रहे हैं नावल अनाड़ी की एक और न्यू एपिसोड। मैं गुजरात के रेलवे स्टेशन पर उतरी थी एक फ़ोन करने के लिए। इसमें कुछ देर हो गई। जब मैंने पलट के देखा तो ट्रेन हरकत में आ चुकी थी। मैं फ़ोन का रिसीवर फेंक के दौड़ी, लेकिन मेरी बदकिस्मती के एक कुली से टकरा के गिर गई जो सर पर सामान उठाए भाग रहा था किसी को सवार कराने के लिए। वो कुली तो ट्रेन पकड़ने में कामयाब हो गया होगा, लेकिन इसके सर पर रखे सूटकेस का कोना मेरे सर पर लगा तो मैं गिर के बेहोश हो गई। जब सुबह मुझे होश आया तो मैं किसी हॉस्पिटल के बेड पर थी। मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी और कमरा मेरी नज़रों में घूम रहा था। कुछ देर बाद मेरी हालत में बेहतरी आई तो मैंने गौर से देखा वो कोई बहुत अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल था। सोचने पर मुझे अपने साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में भी याद आ गया। मैंने एक नर्स से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लाया था। इसने लाइल्मी का इजहार किया क्योंकि रात को इसकी ड्यूटी नहीं थी। इसने मुझे मालूम करके बताया कि 3 दिन पहले मुझे खुद चौधरी साहब यहाँ लाए थे। मैंने पूछा, कौन चौधरी साहब? नर्स ने कहा, जिनका ये हॉस्पिटल है, चौधरी सुल्तान। मुझे तो जैसे करंट लग गया। मुझे यहाँ चौधरी सुल्तान लाया था, ये उसका हॉस्पिटल है। नर्स ने इकरार में सर हिलाया। इनके वालिद चौधरी ज़ीशान ने यह हॉस्पिटल बनाया था पिछले साल। मैंने उठने की कोशिश की तो चक्कर आ गया, मैं गिर पड़ी। नर्स ने फ़ौरन एक लेडी डॉक्टर को बुलाया। इसने आते ही मेरा मायना शुरू कर दिया। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? आपको अभी उठने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मैंने कहा, क्या हुआ मुझे? आपको नहीं मालूम? आपके सर में चोट आई है, 6 टाँके लगे हैं। जब आपको यहाँ लाया गया तो आप बेहोश थी। मैंने कहा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। इसने नफ़ी में सर हिलाया। हमने रात भर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। मैंने कहा, डॉक्टर मैं जानना चाहती हूँ चौधरी साहब की इजाज़त के बगैर। मैं एकदम बिगड़ गई। कौन चौधरी साहब? तुम चौधरी सुल्तान की बात कर रही हो। डॉक्टर वो है या तुम? और अगर तुम इतना डरती हो इससे तो इसके लिए मुलाजिम हो। मैं नहीं डरती, मैं जा रही हूँ। वो घबरा गई। प्लीज़ मैडम, आपकी हालत वाकई ऐसी नहीं है। चौधरी साहब को मालूम होगा तो हमारी शामत आ जाएगी। मैंने कहा, क्या मैं चौधरी साहब की कैद में हूँ? जवाब दो। इन्होंने कहा कि मुझे ना जाने दिया जाए। डॉक्टर और नर्स दोनों में मुझसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर ने सूरत हाल को संभाला। आप गलत समझ रही हैं। आपकी हालत को देखते हुए इन्होंने ऐसा कहा था। अगर आप समझती हैं कि बिल्कुल ठीक है तो मैं डायरेक्टर साहब को बता देती हूँ। मैंने कहा, कौन डायरेक्टर? मैं चौधरी सुल्तान से बात करना चाहती हूँ। वो इस वक्त तो बड़े चौधरी साहब हैं। मैंने पूछा, इनके वालिद? ठीक है, मैं इनसे बात करूंगी। वो राउंड पर हैं, अभी यहाँ आएंगे, डॉक्टर ने कहा। और फिर नर्स पर खफा होने लगी। अभी तक दवा नहीं खिलाई, इंजेक्शन किधर है? मैंने कहा, मैं दवा खाऊंगी ना इंजेक्शन लूँगी। डॉक्टर की परेशानी अंदर आने वाले को देखकर दूर हो गई। वो 60-70 साल का शफीक सूरत शख्स था। इसकी दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद थे और सर के बाल भी इतने ही सफ़ेद मगर घने थे। इसने मोटे शीशों वाली ऐनक लगा रखी थी और सादा शलवार कमीज़ के साथ इसने कांधे पर एक शाल डाल रखी थी। इसके पीछे ग्रेस वाली सूट वाला कदरे मोटा और भारी सांवले चेहरे वाला शख्स हॉस्पिटल का डायरेक्टर ही हो सकता था। आदत या रिवायात के मुताबिक इसने मुस्कुराते हुए मुझसे मेरा हाल पूछा। कैसी है तबीयत पुत्र? इसने मेरे सर पर थपकी दी और फिर सवालिया नज़रों से डॉक्टर को देखा। इनको कल रात छोटे चौधरी साहब लेकर आए थे, डायरेक्टर ने बताया। इनके सर में चोट लगी थी। अच्छा अच्छा, इसने सर हिलाया। बताया था मुझे सुल्तान ने। चलो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं आई। वो जाने लगा तो मैंने कहा, चौधरी साहब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो रुक के पलटा। कोई ख़ास बात है? मैंने कहा, जी ख़ास ही है। अच्छा तो फिर मैं राउंड से फारिग होकर आता हूँ। किसी बात की तकलीफ़ तो नहीं है ना? इसने पूछा। जी सब ठीक है। इसी वक्त डॉक्टर ने मौका से फ़ायदा उठाया। जनाब ये दवा नहीं खाती और इंजेक्शन लगाने से भी इनकार कर रही है। दरवाजे से वापस आया। क्यों पुत्र? ये डॉक्टर ठीक कह रही है। हमारे इलाज पर भरोसा नहीं? किसी और हॉस्पिटल में जाना है या किसी और डॉक्टर को दिखाना है? मैंने खौफ से कहा, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। वो डायरेक्टर की तरफ पलटा। इसके बारे में कुछ पता चला? इसने भी नफ़ी में सर हिला दिया। इसने कुछ याद इससे कुछ नहीं बताया, ना कोई आया। वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ। चल जिद करके मुझे गुनाहगार ना कर, खा ले दवा। शाबाश। इसका रवैया इतना पुरशफ़क़त था कि मैं दवा से इनकार करके भी शर्मसार हुई। चौधरी सुल्तान और इसके बाप के ज़ाहिरी रवैये में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था और साफ नज़र आता था कि ये फ़र्क इनकी फितरत और मिजाज में भी नुमायाँ होगा। मैंने डॉक्टर से पूछा तो इसने बताया कि ये ट्रस्ट हॉस्पिटल चौधरी ज़ीशान ने अपनी मरहुमा बीवी की याद में कायम किया था। यहाँ इलाज की बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब हैं, लेकिन मुआवजा लेने का असूल बहुत आसान और सादा था। जो जितना दे सकता है ले लो, जो कुछ देने के काबिल ना हो उसे जाने दो। हर साल तकरीबन निस्फ अखराजात खुद बड़े चौधरी साहब बर्दाश्त करते हैं और यह निस्फ 50 लाख होता है। ताहम इनके दोस्त मददगार भी बहुत थे। मैं सोचती रही कि ऐसे खिदमत खल्क करने वालों के लिए कोई हादसा एक बहाना बन जाता है। कुदरत पहले इन्हें किसी आजमाइश में डालती है। इमरान खान की वालदा का कैंसर में मुब्तला होकर इंतकाल हुआ। इस सदमे ने इमरान खान के दिल में एक उमंग जगाई कुछ करने की, जो हमारे साथ हुआ दूसरों के साथ ना हो, और इसने दुनिया का सबसे अजीम शान हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। क्या ऐसा ही बड़े चौधरी साहब के साथ भी हुआ? जो कुदरत गम देती है वही हौसला देती है, वही वसाइल देती है, वही कामयाबी देती है। जब बड़े चौधरी साहब आए तो मुझ पर कुछ गनूद की तारी हो गई। इन्हें देख कर मैं सीधी बैठ गई। अब वो अकेले थे। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा कुड़ी? फरियाल। इन्होंने चार्ट उठा के देखा। भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे मर्ज़ को तो पता नहीं चलता लेकिन मरीज़ का पता चल जाता है।
ماشاءاللہ اچھے گھر کی پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ میں نے کہا میں نے لندن سے انٹیریئر ڈیزائننگ میں 4 سال کا کورس کیا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا، یعنی میرا اندازہ درست تھا۔ پھر کیا بات ہے، ابھی تک کوئی تجھے دیکھنے نہیں آیا؟ تو نے کسی کو فون کر کے نہیں بتایا؟ ایسا کوئی ہوتا تو میں ضرور بتاتی۔ اچھا ایک بات پوچھو پتر، برا نہ مانے تو، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے تجھے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھا ہوگا یا اس کے پاس میری تصویر دیکھی ہوگی۔ کس کے پاس؟ سلطان کے پاس۔ میں نے کہا جی، وہی مجھے یہاں لایا ہے اور اس نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے۔ وہ چونکا، قید کر دیا ہے ہاسپٹل میں؟ نہ پتر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور، جب تیرا جی چاہے اور حوصلہ ہو، لیکن تیری بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ایسا کیوں کہا تو نے؟ ایسا میں نے بے وجہ نہیں کہا جناب۔ چل پھر وجہ بتا دے مجھے، اس کے بعد جہاں تیرا جی چاہے چلی جانا، ورنہ مجھے سلطان سے پوچھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے صحیح نہ بتائے۔ میں نے کہا ساری بات بتاؤں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک زمانے میں سلطان مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ ایک فلم بنا رہا تھا، مجھے یاد آ گیا، بڑا پیسہ ضائع کیا تھا اس شوق میں سلطان نے، فلم پوری نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہر بار جب وہ کوئی فلم اناؤنس کرتا تھا تو کسی لڑکی کو ہیروئن بنانے کا چانس دیتا تھا، میں بھی اس کے چکر میں آ گئی تھی۔ بعد میں اس نے شادی کا کہا تو میں نے ہاں کر دی، لیکن رفتہ رفتہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ فلم کو اس نے جال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں میری بے وقوفی میں اس جال میں پھنسی، لیکن حقیقت سامنے آتے ہی میں نے خود کو الگ کر لیا۔ لیکن سلطان میرے پیچھے پڑ گیا کہ مجھ سے منگنی کی ہے تو شادی بھی کرنی پڑے گی۔ آپ برا نہ مانیں گا کہ سلطان کے کردار کا اصل روپ سامنے آنے کے بعد میرے لیے یہ ناممکن تھا۔ میں کیا برا مانوں گا؟ بیٹے 2 ہوتے تو ایک کو آگ بھی کر دیتا، لیکن سلطان اکلوتا ہے، ایک انڈا، وہ بھی گندا۔ میں اور میری بیوی اکثر گلا کرتے ہیں کہ اس سے تو اللہ بے اولاد رکھتا، انہوں نے آب بھری۔ یقین نہیں آتا کہ آپ جیسے نیک اور باکردار شخص کا ایسا بیٹا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ اسے ہدایت دے۔ ایک لڑکی پہلے بھی آئی تھی میرے پاس، بڑی دکھی تھی وہ، میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن میں زبردستی سلطان کی اس سے شادی نہیں کرا سکتا تھا۔ روپیہ پیسہ سب اس کے لیے بیکار تھا۔ بدنامی کے ڈر سے اس نے بعد میں خودکشی کر لی۔ مجھے ضمیر پر آج تک اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو شال کے کنارے سے صاف کیا۔ میں نے کہا میرے انکار نے سلطان کو میرا دشمن بنا دیا، اس نے میرا جینا مشکل کر دیا، اور اس شخص کا بھی جس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ 4 سال میں نے سخت عذاب میں گزارے۔ جب میں لندن گئی تو اس کے آدمی دن رات میری نگرانی کرتے رہے۔ میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس نے مجھے بہت تلاش کیا اور مایوس ہو گیا۔ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ میری جان اس سے چھوٹ گئی ہے۔ میری ایک بدقسمتی کہ گجرات کے ریلوے اسٹیشن پر اس نے پھر مجھے دیکھ لیا اور یہاں لے آیا۔ کیا آپ یہاں سے نکلنے میں میری مدد کریں گے؟ وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ یہ کیسی باتیں کرتی ہے؟ جلدی ہے نہ ہے تو؟ یہ ہاسپٹل ہے، کوئی جیل خانہ نہیں۔ تجھے جہاں جانا ہو مجھے بتا، میں خود پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا میں ابھی جانا چاہتی ہوں۔ ابھی؟ نہ پتر، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تیری حالت کچھ ٹھیک نہیں لگتی مجھے۔ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا پھر کسی کو بلا لے، کوئی تجھے یہاں سے لے جائے، تیرا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا میں کسی کو بلانا بھی نہیں چاہتی۔ اچھا جیسی تیری مرضی۔ وہ سر جھکا کے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا سامان جو ٹرین میں تھا نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ غنیمت یہ ہوا کہ میرا ہینڈ بیگ میرے ساتھ تھا اور اس میں میرا زیور محفوظ تھا، لیکن میرے استعمال کے سارے کپڑے جوتے، یہاں تک کہ میرے کچھ اہم کاغذات بھی چلے گئے تھے، سوائے پاسپورٹ کے جسے میں کیش کی طرح اپنے بیگ میں رکھتی ہوں۔ کیش بھی میرے پاس چند ہزار روپے سے زیادہ نہ تھا، اس سے میں اسلام آباد ضرور پہنچ سکتی تھی، لندن نہیں۔ اس کے باوجود میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر بعد آئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے فوری طور پر ڈسچارج کر دیا جائے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ میں ڈائریکٹر صاحب سے بات کر لوں۔ مجھے سخت طیش آیا۔ میں بڑے چودھری سے بات کر چکی ہوں، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ دروازے کی طرف بڑھی، پھر تو ڈائریکٹر صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، ویسے بھی آپ کی حالت ایسی نہیں ہے۔ میں اس کی طرف لپکی، دیکھو کیا میں بیمار لگتی ہوں، کیا میں بالکل ٹھیک نظر نہیں آتی؟ مگر اس کے ساتھ ہی مجھے زبردست چکر آیا اور میں دروازے کے پاس گر گئی۔ ڈاکٹر نے نرس کی مدد سے مجھے پھر بیڈ پر شفٹ کیا۔ آپ ٹھیک نظر ضرور آتی ہیں لیکن ہیں نہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ وہ میرا معائنہ کرتے ہوئے بولی، آپ کو کم سے کم 2 دن یہاں رہنا چاہیے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ ایک طرف میرے دل میں سلطان کا ڈر بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف بڑے چودھری صاحب کی یقین دہانی بھی میرے سامنے تھی۔ میں نے وہاں 2 دن رک کے علاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ ڈر بھی ہوا کہ پوری طرح صحت یاب ہوئے بغیر میں ہاسپٹل چلی گئی اور راستے میں کہیں کچھ ہو گیا تو زیادہ خرابی ہوگی۔ سر کی چوٹ کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد میں بالکل فٹ تھی۔ میں نے باغ میں چہل قدمی کی اور تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی۔ بڑے چودھری صاحب صبح آئے تو خلاف معمول چپ تھے اور انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ شام کو ڈاکٹر کے ساتھ اچانک سلطان اندر آ گیا۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج سرٹیفکیٹ مجھے تھمایا اور فوراً نکل گئی۔ سلطان کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ خلاف توقع اس کا لہجہ اور رویہ بہت بدلا ہوا تھا۔ اس نے شائستگی سے پوچھا، کیسی فریال؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ وہ بولا، یہ اتفاق ہے میں نے تمہیں دیکھ لیا، اسے میں اپنی بدقسمتی سمجھوں؟ میں نے کہا میں اپنے کزن کو چھوڑنے گیا تھا، وہ کچھ لیٹ ہو گیا تھا، آگے بھاگ رہا تھا، میں پیچھے تھا، اچانک تم بدحواسی میں دوڑتی آئی اور کلی سے ٹکرا گئی۔ اس کا سوٹ کیس بڑی زور سے میرے سر پر لگا تھا، میں نے تمہیں گرتے دیکھ لیا تھا، تم گجرات
ریلوے اسٹیشن پر کیا کر رہی تھی؟ میں اسی ٹرین میں تھی جو مس ہو گئی، میرا سب سامان اس میں چلا گیا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا، مگر معلوم کیسے ہو جاتا؟ تم تو بے ہوش تھی۔ کیا بہت قیمتی سامان تھا؟ میں نے کہا نہیں، صرف ایک سوٹ کیس تھا، پہننے کے جوتے اور کپڑے تھے۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں چھوڑاؤں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تھینکس، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ دیکھو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر میری نیت میں فطور ہوتا تو کیا میں تم کو کہیں اور نہیں لے جا سکتا تھا؟ اللہ کے فضل سے یہاں اپنی بہت کوٹیاں ہیں اور یہ ہاسپٹل تو ہے ہی اپنا۔ میرے بڑے چودھری صاحب سے بات ہو چکی ہے، اس وقت تو کوئی ٹرین اسلام آباد نہیں جاتی۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ جلدی ہے تو میں تمہیں بس کے اڈے تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ وہ مسکرانے لگا۔ یہاں ٹیکسیاں نہیں ہیں اور اجنبی شہر میں تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں۔ اس قسم کے لباس میں خواتین یہاں صرف کاروں میں نظر آتی ہیں۔ یہ بات غلط نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جانے پر امادگی ظاہر کی۔ اس کی گاڑی ہاسپٹل کے پورچ میں کھڑی تھی۔ یہی گاڑی اب میرے استعمال میں ہے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو میں پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ساتھ بیٹھنے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ شہر میرے لیے واقعی اجنبی تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ بس کا اڈا کہاں ہے۔ جب کار اچانک اس کوٹھی میں داخل ہوگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں ٹریپ ہو چکی ہوں۔ میرا چیخنا چلانا سب بیکار تھا۔ میری آواز آس پاس کی کسی کوٹھی میں جا بھی نہیں سکتی تھی، اور جاتی تو وہاں سے میری مدد کے لیے کون سی فوج آ جاتی۔ نوکر چاکر سب سلطان کے حکم کے غلام تھے، انہیں پہلے سے سب معلوم تھا۔ وہ دروازے بند کر کے چلے گئے تو کمرے میں سلطان کے ساتھ صرف میں رہ گئی۔ وہ بڑا پرتعیش بیڈ روم تھا اور جو اب میرے استعمال میں ہے۔ میں نے کہا ویری گڈ سلطان، بالآخر تم نے مجھے پکڑ لیا، اب میں تمہاری قید میں ہوں۔ اس نے کہا دیکھو جو کچھ تم سوچ رہی ہو غلط ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ کیا میں تمہیں جانتی نہیں سلطان؟ اسے میں اپنی بیوقوفی کہوں یا قسمت کی خرابی؟ سچ بتائی میں مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں وہاں سے نکلی اور تمہارے جال میں پھنس گئی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ یہ میرا شک نہیں، یقین تھا کہ تم وہیں ہو۔ سچ بتائی کی حویلی میں میری آنکھوں میں دھول جھونک کے تم کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ کب تک وہ نواب زادہ تمہیں چھپا کے رکھ سکتا تھا؟ تم نے مجھ پر زبردستی قبضہ اور اختیار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ تو کیا تھا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، بعد میں مجھے ثبوت میں مل گئے کہ تم وہیں ہو۔ آتے جاتے کسی بھی جگہ سے تمہیں اٹھوانا مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں تھا۔ تم کون سا بختر بند گاڑی میں پھرتی تھی، یا تمہارے آگے پیچھے کون سے کمانڈوز چلتے تھے؟ میں نے چیخ کے کہا۔ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ تم نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں نے تمہارا خیال چھوڑ دیا، اپنی ضد چھوڑ دی۔ ایسا ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی واقعہ، کوئی حادثہ اس کی سوچ کا رخ بدل دیتا ہے۔ کسی کی نصیحت کا مجھ پر کیا اثر ہوتا؟ میں کسی کی سنتا کب تھا؟ وہی کرتا تھا جو میرے دل میں آتی تھی، کیا اچھا ہے کیا برا، کیا غلط ہے کیا صحیح، اس کا فیصلہ بھی میں خود کرتا تھا۔ آج بھی کرتا ہوں۔ میری فطرت اور مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن تمہارے معاملے میں میرے خیالات بدل گئے، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ میں حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان وہی تھا، لیکن اس کا میرے ساتھ رویہ بدلا ہوا تھا۔ اس کا لہجہ جیسے اپنی شرمساری کا، اپنی شکست کا اور اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرتا محسوس ہوتا تھا۔ کوئی مجھ سے کہتا کہ یہ کتے کی دم سیدھی ہو گئی ہے تو میں مان لیتی۔ یہ نہیں مان سکتی تھی کہ سلطان راہ راست پر آ گیا ہے۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، تم جانتی ہو اس لیے میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ شاید تم پوچھو گی کس جرم میں، تو حقیقت یہی ہے کہ اس نے صرف ایک جرم کیا تھا کہ مجھ سے شادی کے وقت انکار نہیں کیا تھا۔ یہ اس کے لیے ممکن بھی نہیں تھا۔ وہ خاندان کی لڑکی تھی، مجھ سے شروع سے منسوب تھی، اور دوسروں کے نزدیک بھی یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی، کیونکہ میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی کوئی عورت تمنا کر سکتی ہے۔ میں صورت شکل کا بھی اچھا تھا، رہے اتوار تو یہاں سب مرد میرے جیسے ہی ہوتے ہیں، شاید مجھ سے بھی برے۔ اکلوتا اور دولت مند ہونے کے سبب میں زیادہ خود سر عیاش اور پاٹے خاں تھا، تو یہ فطری بات تھی۔ میری بیوی خوبصورت تھی، واجبی حد تک پڑھی لکھی بھی تھی، میٹرک فیل یہاں تعلیم یافتہ ہی سمجھی جاتی ہے، اور بہت مطمئن بھی۔ اسے نہ میری عیاشی پر اعتراض تھا، نہ میری بد کرداری پر۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، شوہر کی توجہ جتنی مل جائے کافی ہے، بچے جتنے ہو جائیں ٹھیک ہے، ساس نند جو سلوک کرے جائز ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے نصیب پر قانع ہے۔ وہ گھر میں رہتی تھی، میں گھر سے باہر رہتا تھا۔ شکایت نہ اسے مجھ سے تھی، نہ مجھے اس سے۔ عورتیں میری زندگی میں آتی جاتی رہتی تھیں، اچھی بری، نیک یا پیشہ ور، تم نے خود دیکھا ہے۔ بس اسی وجہ سے میری بیوی نظر انداز ہوئی۔ میں بھول گیا کہ اس کے لیے بھی جسمانی ضرورت کی تکمیل ایک فطری تقاضا ہے۔ بھوک صرف مرد کو نہیں لگتی، عورت کو بھی اتنی ہی لگتی ہے۔ میں تو باہر سب پر منہ مارتا رہا، اپنے پرائے دسترخوان سے اپنی بھوک مٹاتا رہا۔ وہ بھوکی رہی۔ پہلے اگر میں مہینے 2 مہینے میں اس کے پاس چلا جاتا تھا، تو بعد میں یہ وقفہ بڑھ کے 6 مہینے سال کا ہو گیا۔ میری راتیں باہر گزرتی تھی، اور اسے میں اپنی بے وقوفی، مردانگی یا بہادری سمجھتا تھا، اور باہر جو کرتا تھا سب اسے بتا دیتا تھا کہ بیوی سے ڈرنے والا نامرد میں نہیں ہوں۔ اس کی کیا مجال کہ مجھے روکے ٹوکے۔ اگر کبھی میں رات کے وقت اپنے بیڈ روم میں اس کے پاس ساتھ ہوتا تو میری طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات وہ شرم و حیا کے بالائے طاق رکھتے ہوئے مجھے رجھاتی تھی۔ یہی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا کہ اس کی خواہش کے لیے۔ قصہ مختصر، اس نے بھی اپنا بندوبست کر لیا تھا۔
انتقاماً یا ضرورتاً بھوکا تو کوئی نہیں رہ سکتا، گھر میں نہ ملے تو باہر سے کچھ کھا لے گا، جائز طریقے سے نہ ملے تو ناجائز طریقے سے حاصل کر لے گا۔ مجھے بہت دیر سے پتہ کیا چلا، کسی نے مجھے بتا دیا، پھر دکھا دیا۔ جو گھر میں رہتے تھے ان سے کیا چھپا رہ سکتا تھا۔ وہ میرے ایک غلام ادنا ملازم میرے سائیں کا بیٹا تھا، اس کا باپ استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال اور مالش پر مامور تھا۔ بیٹا چھوٹے سے بڑا ہوا تو یہی کام کرنے لگا، اس کام میں وہ بہترین شہ سوار بھی بن گیا۔ اس کا جسم ورزشی اور توانا ہو گیا، اس نے قد نکالا تو مردانہ حسن کے سانچے میں ڈھل گیا۔ گھر کی ملازم کمی کمینوں کی کیا عزت، غضب یہ ہوا کہ میری بیوی اس پر مر مٹی اور وہ بھی اپنی اوقات بھول گیا۔ انجام کار یہ کہ میں نے اس نمک حرام کو اپنی بیوی کے سامنے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیا اور بھوکے کتے اسے کھا گئے، اس کی ہڈیاں تک چبا گئے۔ انہیں کئی روز بھوکا جو رکھا گیا تھا۔ میری بیوی پاگل ہو گئی، میں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ بڑے چودھری صاحب اپنی ذمہ داری میں لگے رہتے تھے، انہیں کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ گھر میں بہو اچانک کیسے پاگل ہو گئی، لیکن میری ماں نے پتہ چلا لیا۔ جو بات عامل، سیانے اور ڈاکٹر معلوم نہ کر سکے، میری ماں نے پوچھ لی، اور اس پاگل نے جس نے اپنا ہوش نہ تھا نہ دنیا کا، دوسری عورت کو سب بتا دیا، وہ سب جو بہت مکروہ و سچ تھا۔ میری ماں اس سے کیا کہتی؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بہو اچانک کیسے پاگل ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ اسی سے پوچھو۔ ماں نے کہا پوچھ لیا ہے میں نے۔ پھر کیا بتایا اس نے؟ ماں نے خفگی سے کہا، سلطان کیا تو جانتا نہیں یا تو اپنی ماں سے سننا چاہتا ہے؟ اس کے بعد ماں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ مبنی پر برحقیقت تھا۔ یہ پاگل پن ہو جانے والی عورت نے دوسری عورت کو جتنی بے شرمی کے ساتھ اپنی شوہر اور شوہر کی زندگی کی ہر سچائی سے آگاہ کیا تھا، اتنی ہی بے شرمی کے ساتھ ایک ماں نے بیٹے سے بات کی۔ اس میں شرمندہ نہیں ہوا، اس سے میں پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی چپ کروا دیا اور اپنی بیوی کے لیے سزائے موت کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ مشکل یہ تھی کہ اسے کسی مزارے یا کمی کمین کی بیٹی کی طرح نہیں مارا جا سکتا تھا۔ وہ میرے تایا کی بیٹی تھی اور ان کی حیثیت خاندان کے سربراہ جیسی تھی۔ انہوں نے میرے والد کی تعلیم و تربیت میں بھی والد جیسا کردار ادا کیا تھا، کہ والد کے انتقال کے وقت ان کے چھوٹے بھائی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ تایا خود بیٹی کا دماغی توازن بگڑ جانے سے پریشان تھے، وہ بیوقوف نہیں تھے، اتنا ضرور سمجھتے تھے کہ ایسا ایک دن میں نہیں ہوا۔ وہ کسی حد تک میرے سلوک کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے، لیکن میں ان کا داماد تھا، کسی ثبوت کے بغیر وہ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے تھے۔ انہوں نے میرے والد سے کہا اور انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں بہو کو شہر لے جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں۔ میں نے کہا کہ پاگل پن اور جنون کا علاج ڈاکٹر صرف پاگل خانے میں ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس خیال کی شدید مخالفت ہوئی۔ میں یہ بتا دوں کہ آج بھی ہمارا آبائی گھر گجرات شہر میں نہیں ہے، آبائی گھر یہاں سے 40 کلومیٹر دور ہے جہاں ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ آج بھی چند ہزار نفوس پر مشتمل گاؤں ہے، وہاں آج بھی صرف سرکاری ہاسپٹل ہیں جہاں نہ ڈاکٹر ہوتا ہے نہ دوائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب ہم زیادہ وقت شہر والی کوٹھی میں گزارتے ہیں، شان ہاؤس میں۔ شان میرے دادا کا نام تھا، لیکن جب فصل کٹنے کا زمانہ ہو تو ہم گاؤں چلے جاتے ہیں۔ سال میں 2 بار یعنی 4 ماہ ہم آبائی گھر میں رہتے ہیں، شہر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ان دونوں ہم وہیں تھے آبائی گھر میں، اس کا نام بعد میں شان ہاؤس ہو گیا تھا، پہلے وہ شان والی حویلی کہلاتی تھی۔ میں نے زینب کو شہر لے جانے کی مخالفت کی، زینب میری بیوی کا نام تھا۔ میں نے کہا کہ فصلوں کی کٹائی کا زمانہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شہر سے کسی قابل ڈاکٹر کو یہاں بلا لیں۔ زینب کی ماں ایک جاہل عورت تھی، اس نے شروع سے جن بھوت اور آسیب کا چکر چلا رکھا تھا۔ عامل اور روحانی علاج کرنے والے نہ جانے کہاں کہاں سے آتے تھے اور چھک مار کے چلے جاتے تھے۔ میں نے شہر سے ایک ڈاکٹر کو بلوایا، وہ میری بیوی کی باتیں سن کے خود پاگل ہو گیا۔ اس نے صاف کہا کہ زینب کا علاج کسی دماغی ہاسپٹل میں ہی ممکن ہے، اسے الیکٹرک شاک دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس خیال کی سخت مخالفت ہوئی۔ اب تمہارے سامنے اعتراف کرتا ہوں تو میں کچھ چھپاؤں گا نہیں، اس کے بغیر تم کو یقین کرنا مشکل ہوگا کہ میری فطرت میں انقلاب کیسے رونما ہوا۔ میری بیوی عام طور پر خاموش اور گمسم بیٹھی رہتی تھی، لیکن کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کرے تو یہ ایک ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی ساکن پانی میں پتھر پھینک دے، اس سے لہریں اٹھتی تھی، وہ عجیب و غریب سوالات کرنے لگتی تھی۔ یہ سوال سن کے بڑی بوڑھیاں بھی شرما جاتی تھی اور توبہ توبہ کرنے لگتی تھی۔ ایسی باتوں کی وجہ سے ملازماؤں کا زینب کے کمرے میں جانا ممنوع ہو گیا تھا، تاہم انہوں نے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا اور شاید دیکھا بھی تھا۔ زینب کے کمرے میں صرف اس کی ماں جا سکتی تھی یا میری ماں۔ ان دونوں عورتوں کی دانش مندانہ سوچ تھی کہ میرے سوا کسی مرد کو بھی زینب کے پاس جانے نہیں دیا گیا۔ میں شوہر تھا، یہ میرا حق تھا۔ اب اگر زینب فاحش جیسی جنسی سوالات، باتیں یا حرکتیں کرے تو میرے لیے منع نہ تھا۔ میں ان حرکتوں کی تفصیل نہیں بتا سکتا، شوہر کی حیثیت سے میں نے اس کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ میں اسے اسی طرح مارنا چاہتا تھا، خود اپنی موت، جس کا الزام مجھ پر نہ آئے۔ میں اس سے صفدر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ صفدر اس سائیں کے بیٹے کا نام تھا جس سے اس نے مراسم استوار کر لیے تھے۔ میں اسے صفدر کی تصویر دکھاتا تھا۔ میرے پاس ایک آڈیو کیسٹ تھی، اس میں صفدر کی دہشت ناک چیخیں بھری ہوئی تھیں، رحم کی فریادیں تھیں اور آخری آواز میں بعض کتے اسے چیر پھاڑ رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ آواز بھی سن کر زینب پر جنون کا دورہ پڑتا تھا، لیکن یہ آوازیں وہ میری موجودگی میں سنتی تو الزام براہ راست مجھ پر آتا کہ مجھے دیکھ کر اس پر دورہ پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے ایسا بندوبست کیا
کہ یہ آوازیں وہ رات کو سنتی تھی جب گھر کے دوسرے سب لوگ سو جاتے تھے۔ وہ دیوانگی میں چیختی تھی، اپنے کپڑے اتار پھینکتی تھی، دیواروں سے سر ٹکراتی تھی، پھر لوگ اسے سنبھال لیتے تھے۔ میری صفا کی آج خود میرے لیے سہانے روح ہے، لیکن اس وقت مجھے زینب کو عبرتناک سزا دیتے ہوئے کسی رحم دلی کے مظاہرے کا خیال بھی نہیں آیا۔ میرے خیال میں وہ اس سے زیادہ کی مستحق تھی۔ اس نے میرے غیرت کے منہ پر ایسا تماچا مارا تھا جو ناقابل برداشت تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر میں اپنے یا اس کے باپ کو سچ بتا دیتا کہ ان کی بیٹی بہو ایک غلام زادے کے ساتھ سوتی رہی ہے تو وہ میرے ہاتھوں اس کے قتل کو جائز قرار دیتے، مگر خود مجھ میں ایسی بے عزتی برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ آخری کام میں نے یہ کیا کہ ایک دن زینب کو وہ ویڈیو فلم بھی دکھا دی جس میں صفدر کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا تھا اور انہوں نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا تھا۔ ایسا منظر کسی عام ہوش مند آدمی کو بھی پاگل کر سکتا ہے، لیکن میری ذہنی کیفیت مختلف تھی۔ میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور صفدر کی سزا سے مجھے سکون ملا تھا۔ زینب نے دوبارہ وہ منظر دیکھا تو اس کی یہ حالت ہوئی کہ اسے باندھنا پڑا۔ یہ کام عورتوں کے بس کا نہیں تھا۔ میں نے اور میرے ساتھ زینب کے ایک بھائی نے اسے قابو کیا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ زینب نے ٹی وی کیوں توڑا۔ اس کی پکچر ٹیوب کے پھٹنے کا دھماکہ کسی بم کے دھماکے جیسا تھا۔ میں نے اس سے پہلے ہی VCR سے فلم نکال کے چھپا لی تھی۔ جب گھر والے جاگے اور بھاگے ہوئے آئے تو میں نے ظاہر کیا کہ جیسے میں بھی انہی کے ساتھ پہنچا ہوں۔ کمرے میں دور دور تک شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور زینب نے ایک شیشے سے خود کو زخمی کر لیا تھا۔ وہاں یہ طے کر لیا گیا کہ اب زینب کو پاگل خانے منتقل کرنے کے سوا چارہ نہیں، تاہم خاندان کو بدنامی سے بچانے کے لیے کوئی محفوظ راستہ نکالنا ضروری تھا۔ میں نے کہا کہ گجرات میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں جہاں مکمل رازداری ممکن ہو، اسے لاہور کے پاگل خانے میں داخل کر دینا چاہیے۔ خطرہ وہاں بھی ہے کہ اندر کی بات باہر کے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس تمام معاملے میں سب سے زیادہ دکھی میری ماں تھی، جو حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ تھی اور یہ بھی سمجھتی تھی کہ زینب کی اس حالت کا ذمہ دار میرے سوا کوئی نہیں۔ اسے یہ شک بھی تھا کہ زینب میرے انتقام کا نشانہ بن رہی ہے۔ وہ بار بار کہتی تھی تو ایسا کیوں کر رہا ہے سلطان، خدا سے ڈر، اور میں کہتا تھا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کیا تمہاری بہو نے کیا ہے اور یہ سزا تو خدا کی طرف سے ہی ہے، پھر میں کیوں ڈروں۔ زینب کا ایک بھائی امریکہ میں تھا، جب اسے خبر ملی تو وہ گجرات پہنچ گیا۔ اس نے بہن کو لاہور کے پاگل خانے میں داخل کرانے کی تجویز مسترد کر دی اور لاہور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو لے آیا جو دماغی علاج میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس نے کچھ پرسکون کرنے والی دوائیں دی اور چلا گیا۔ یہ دوائیں خود میں لے کر آیا تھا، اس میں ایک انجیکشن بھی تھا۔ رات کو جب زینب نیند میں یا بے ہوش تھی میں نے اسے دوسرا انجیکشن لگا دیا، وہ سوتے میں مر گئی۔ اسے باعزت طریقے پر خاندانی قبرستان میں دفنا دیا گیا، لیکن اس کے بعد میرے امریکن سالے نے خود تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ شک اسے کچھ اندر کے لوگوں کی باتیں سن کر ہوا تھا۔ کچھ ملازموں نے خوف یا لالچ میں اسے سارے واقعات بتا دیے تھے اور اس نے ان واقعات کو اور اس کی تمام کڑیاں جوڑ کے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کی بہن کو قتل کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے اسے قاتل ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہاں پولیس کے معاملات مختلف انداز میں چلتے ہیں اور ان پر ہمارا کنٹرول تھا۔ میرے سالے نے اپنے طور پر بہت محنت سے تفتیش کی، لیکن اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا تھا۔ یہاں پورا سیٹ اپ اس سے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ خود میری ماں یا اس کی ماں نے اس کی سخت حوصلہ شکنی کی، حالانکہ وہ حقائق سے باخبر تھی۔ عورت اس معاشرے میں مرد کے ظلم کا شکار ہے، لیکن صرف اپنی بدبختی کو روتی ہے، کرتی کچھ نہیں۔ زیادہ تر ظلم کو بھی نوشتہ تقدیر کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ زینب کے معاملے میں مجرم میں تھا، لیکن خود عورتیں یہ بھی کہتی تھی کہ عورت کو صبر شکر سے کام لینا چاہیے، اور جو زینب نے کیا وہ گناہ عظیم تھا۔ اسے اپنے کیے کی سزا ملی۔ وفاداری، شرم و حیا، پاک دامنی اور باعصمت ہونے کے سارے تصورات یک طرفہ اور صرف عورت کے لیے ہیں، اور عورتوں نے ایسے مان لی ہیں جیسے نعوذ باللہ خدا رسول نے مرد کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ دوسری زیادہ اہم وجہ یہ تھی کہ زینب کا اور میرا جرم اپنی جگہ، جو مر گیا اسے پھر زندہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قاتل کو مارنے سے مقتول کی زندگی واپس نہیں ملتی تھی۔ مجھے تو 7 خون معاف تھے کیونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا، میری ہر خطا درگزر کی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب کچھ جاننے والے بھی انجان بن گئے تھے۔ خود زینب کے باپ نے اپنے بیٹے کو میرے خلاف ثبوت جمع کرنے اور مجھے پھانسی چڑھانے کی فضول کوشش سے روک دیا، اور وہ جھک مار کے پیپر پر خاک واپس امریکہ چلا گیا۔ خرابی اس کے بعد صرف ایک ہوئی کہ میری ماں بیمار پڑ گئی۔ اس نے میرے ضمیر کا بوجھ بھی اٹھا لیا۔ تم جانتی ہو یہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس نے ہمیشہ میری طرفداری اور پردہ پوشی کی تھی۔ زیادہ تر باتوں کا میرے باپ کو علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بات ان تک پہنچ جاتی تھی تو میری ماں بات ایسے بدل دیتی تھی کہ میرا گناہ بھی معمولی خطا نظر آنے لگے۔ جرم سے تو میری شرارت بن جاتے، لیکن اس معاملے کو میری ماں نے دل پر لے لیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے جب اسے دیکھا روتے دیکھا، زینب کی موت نے اس پہ نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ اچانک پتہ چلا کہ اس کا ایک بریسٹ کینسر سے متاثر ہوا ہے اور بہت عرصے سے ہے۔ عورتیں کچھ تو لا علمی کے باعث اور کچھ فطری شرم و حیا کے باعث اس کا ذکر مردوں سے نہیں کرتی۔
वो कमज़ोर होती चली गई, इसे बुखार रहने लगा और इसका खाना पीना छूट गया। गांव का डॉक्टर क्या समझता, जब इसे शहर के हॉस्पिटल ले गया तो पता चला कि लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। लाहौर जाने के मशवरे को इसने खुद मुस्तरद कर दिया था, जहाँ सर्जरी से सरतान ज़दा हिस्से को काट के अलग किया जा सकता था। हर औरत ऐसे ऑपरेशन को इंतहाई रुस्वाकुन और शर्मनाक समझती है। मेरे बाप ने ज़बरदस्ती की और इसे अपने साथ ले गया, लेकिन इस वक्त तक कैंसर बहुत फैल चुका था। डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर को दवा से ज़्यादा क़ुव्वत इरादे से शिकस्त दी जा सकती है। जीने की ख्वाहिश ही मौत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। मेरी माँ मरना चाहती थी, वो 1.5 महीने में मर गई। इसने मरने के लिए खुद बहुत कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही इसने अपनी मौत को मेरे लिए बहुत सख्त सज़ा बना दिया। माँ की मौत किसी भी बेटे के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानिया तो होती है। मेरी माँ ने यह किया और जब इसका आखिरी वक्त करीब आया तो इसने मुझे माफ़ करने से इनकार कर दिया। इसने सबके सामने कहा कि मैं सुल्तान को क़यामत तक अपना दूध नहीं बख्शूंगी और ना मैदान हशर में इसे पहचानूंगी, जहाँ सब माँ के नाम से बुलाए जाएंगे। इसने ना मेरे रोने धोने की परवाह की, ना दूसरों की मानी। मरने से पहले इसने एक और वसीयत कर दी, सुल्तान मुझे अपने नापाक हाथों से मट्टी ना दे। मेरा बाप इसके सरहाने बैठ के सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था और रो रहा था। इसने कहा कि मेरी एक बात मानोगे? मेरा बाप इनकार कैसे करता। इसने कहा कि कुरान मेरे सामने लाओ। जब कुरान सामने लाया गया तो इसने मेरे बाप से कहा कि इस पर हाथ रख के वादा करो। मेरे बाप को बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि वो क्या कह सकती है। आमतौर पर ऐसे वक्त में औरतें ये वादा लेती हैं कि शौहर इनके बाद दूसरी नहीं करेंगे। शौहर वादा कर लेते हैं और फिर दूसरी कर लेते हैं। मेरे बाप ने कुरान पर हाथ रखा तो इसने कहा, सुल्तान को मेरी नमाज जनाजा पे भी शामिल मत करना और ना मेरी कब्र पर मिट्टी डालने देना। मेरा बाप सदमे से सुन हो गया, मगर इसे मेरी वकालत करने का और मुझे ऐसी सख्त सज़ा से माफ़ी दिलवाने का मौका ही नहीं मिला। चंद मिनट बाद ही वो मर गई। ये मेरे लिए उम्र कैद से या फांसी से भी सख्त सज़ा हो गई। मैं बहुत रोया, लेकिन मेरी सज़ा बरकरार रही। एक बात रह गई, जब मेरी माँ ने मुझे ये सज़ा सुनाई तो वहाँ मेरे बाप के सिवा तीसरा शख्स मौजूद न था। जब जनाजा उठा तो मैं अपने कमरे में सर पटक रहा था और खून के आंसू रो रहा था। कहा यह गया कि सदमे से सुल्तान पर बेहोशी तारी है। मैं अपनी नज़र में गिर गया था और तकरीबन पागल हो गया था। ख्वाब दवा के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। शाम होते ही मैं कब्रिस्तान चला जाता था और माँ की कब्र पर सर रख के रोता रहता था। दुनिया के किसी बेटे को किसी माँ ने ऐसी बेरहमी के साथ इतनी सख्त सज़ा न दी होगी। मैं रो रो कर एक ही बात कहता रहता था, माँ अब तो मुझे माफ़ कर दो। और माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। एक रात मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है और कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोल के देखा तो वो मेरी माँ थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, इसके साथ एक औरत और थी। ये औरत ज़ैनब थी। इस हाल में नहीं जो मरते वक्त था, बल्कि पूरे लिबास अरूसी में दुल्हन के पूरे मेकअप के साथ और जेवरात में लदी फदी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो शान वाली हवेली में उतरी थी। इसे मेरी माँ बिल्कुल इसी तरह हाथ पकड़ के उजला अरूसी तक लाई थी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी। मुझे इस रात का वो मंजर याद था जो आज फिर भी नज़र के सामने एल्बम में किसी तस्वीर की तरह आ गया था। ज़िंदगी के बहुत से मामलात नाकाबिले फ़हम होते हैं, इनकी मनफी वजाहत नहीं की जा सकती। जिन भूत और आसेब को कुछ लोग तसव्वुर का करिश्मा या फ़रेब अक्ल व नज़र करार देते हैं, तो कुछ इनके हकीकी होने पर यकीन कामिल रखते हैं। ऐसी ही कैफियत ख्वाब की है। कुछ लोगों को ख्वाब में बशारत होती है, कुछ को आने वाले वाक़यात की खबर मिल जाती है, कुछ इसे ख्वाबदीदा शख्स ही अक्ल की शोबदागरी के सिवा कुछ नहीं समझते। शायद तुम भी कहोगी कि जो मैंने देखा मेरी ख्वाहिशात का फिल्मी अक्स था। मैंने वही देखा जो देखना चाहता था। मुझे कमरे में इत्र हिना की खुशबू महसूस हुई जो शब अरूसी ज़ैनब के वजूद से फूट रही थी। मैं ऐसा महसूर या याददाश्त ज़दा हवा कि अपनी जगह बैठा रह गया। माँ ने कहा, सुल्तान मैं अपनी बहू को लाई हूँ। शायद यही जुमला इसने मेरी शादी की रात में कहा होगा। मैंने कहा, माँ मेरी सज़ा कब ख़त्म होगी? माँ ने कहा, मुझे ज़ैनब अपने साथ लाई, ये तुमसे कुछ कहना चाहती है। मैंने कहा, ज़ैनब मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन इससे कहो कि मुझे अब माफ़ कर दे। मैंने इसकी आवाज़ सुनी। माँ ने कहा कि वो तुम्हें माफ़ कर देगी, लेकिन इसकी एक शर्त है। मैंने कहा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगर ज़ैनब ने कहा तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगी। माँ बोली। मैंने कहा, ज़ैनब अपनी शर्त बताओ। इसने क्या तुम खुद को बदल सकते हो? मैंने कहा, मैंने खुद को बदल लिया है ज़ैनब, मैं पहले वाला सुल्तान नहीं रहा। इसने कहा, इसका सबूत चाहिए। मैंने कहा, क्या सबूत चाहिए? फरियाद को बख्श दो, इसे आज़ाद कर दो, अपनी ज़िंदगी से जीने दो, इसके साथ ज़बरदस्ती ख़त्म कर दो। मैंने कहा, अगर तुम कहती हो तो ऐसा ही होगा। माँ ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। इसके बाद वो दोनों गायब हो गई। एक लम्हे पहले कमरे में चांदनी जैसा उजाला था तो यकलख्त कमरा तारीक हो गया। मैंने चिल्ला के कहा, माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उठ के लाइट जलाई। जहाँ वो सास बहू खड़ी थी वहाँ कुछ भी नहीं था। तुम कुछ भी समझ सकती हो कि वो मेरी वहमा था, ख्वाहिश, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर नौकर आ गए। फिर कोई दूसरे लोग भी, मेरे वालिद, ताया और ताई। मेरे जहनी कैफियत ऐसी थी कि सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। और मालूम है इन सब ने क्या कहा? इन्होंने पूछा, ये इतने हिना खुशबू कैसी है? तुम कह सकती हो कि ये सब मेरा वहमा था, या मैं सिर्फ तुम्हें मुतासिर करने के लिए अफसाना तराजी कर रहा हूँ? वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ, जैसे अब मुझसे मेरे राय जानना चाहता था।
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے بہت سے معاملات میں جس کا مجھے علم نہیں تھا کھل کے بات کی تھی اور اپنے تمام مجرمانہ ماضی کا اعتراف بھی کر لیا تھا، مگر میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک تو میں پہلے ہی سے اس کی رگ رگ سے واقف تھی، دوسرے میرے نزدیک یہ شرمندگی نہیں ڈھٹائی تھی، اسے مجھ سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ شاید اس طرح وہ میری نظر میں اپنی ساکھ بہتر بنانا چاہتا تھا اور ایک پرانے کھیل کو نئے طریقے سے شروع کرنے کا خواہش مند تھا۔ میری خاموشی پر وہ کچھ دیر بعد بولا، تم نے مجھ پر اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا، اعتبار کیسے کروں؟ آج بھی تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم وہی پرانے سلطان ہو۔ آئی ایم سوری، مجھے تم کو دھوکے سے یہاں لانا پڑا۔ میں شرافت سے کہتا ہوں کہ فریال، میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تو کیا تم آ جاتی؟ اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میں نے تند لہجے میں کہا، اگر تم راہ راست پر آ گئے ہو تو مجھے کیا؟ نہ آتے تب بھی مجھے فرق نہ پڑتا، اور یہ سب مجھے بتانا کیوں ضروری ہے؟ اس نے کہا، ایک تو اس لیے کہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا تھا۔ اسے تم صرف پریشان کہنا کہتے ہو؟ تم نے میرا جینا محال کر دیا تھا، تم میری عزت آبرو کی اور میری زندگی کے دشمن تھے۔ چلو اب جو بھی تھا، اگر آج میں تمہارے سامنے اپنی ہر غلطی، اپنے ہر گناہ یا ہر جرم کا اعتراف کر رہا ہوں تو کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے معاف کر دو؟ اس کے لہجے میں بالکل ہی ایسی برہمی آ گئی۔ میں نے کہا، اوکے، میں تمہیں معاف کیا، کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا، ضرور، لیکن کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم اسلام آباد کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ ہاں، یہ شرط ہے میری رہائی کی، تمہیں کچھ بھی بتا سکتی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، لیکن سچ مجھے معلوم ہے۔ تم اپنے اس چاہنے والے سے سارے محبت کے رشتے ختم کر کے جا رہی ہو جس کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ حالانکہ اس کی اور میری محبت ایک تھی۔ محبت کہیں بھی ایک کلاس یا بی کلاس نہیں ہوتی۔ اگر محبت ہے تو جھوٹی یا سچی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، جانے دو سلطان، تم کیا جانو محبت کیا ہوتی؟ لیکن اب تم جان گئی ہو فریال، کیا تھی اس کی محبت جسے تم نے محبت کے خدا کا درجہ دے رکھا تھا؟ کتنی جلدی وہ بدل گیا۔ دولت ملتے ہی اس کی نظر میں محبت غیر اہم ہو گئی۔ وہ ایک رئیس نواب بن گیا جس کی نظر میں تم بھی محض ایک عورت ہو گئی۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلائی، بند کرو اپنی بکواس۔ وہ بولتا رہا، کیوں؟ سچ سننے کی ہمت نہیں؟ کیا یہ غلط ہے کہ اب وہ تم سے شادی کے معاملے میں سیریس نہیں رہا؟ وہ ٹال مٹول کر رہا۔ یہ نور جہاں کون ہے؟ اس کا سوال اچانک کیے جانے والے فائر کی طرح تھا۔ تم یہ سب کس نے بتایا؟ نور جہاں اس کی داشتہ ہے نا، اور اس نے رفیق کو تم سے چھین لیا ہے۔ اسے تمہارے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب تو اس کے والدین بھی راضی تھے، مگر وہ تم سے شادی نہیں کر رہا۔ آخر کیوں؟ اس نے تمہارے رونے پٹنے کو، تمہاری ہر دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ آخر تم کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تم واپس لندن جا رہی تھی، بتاؤ کون سی بات غلط ہے؟ وہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے چلانے لگی۔ میں بے حرکت بیٹھی خلا میں دیکھتی رہی اور آنسو خود بخود میری آنکھوں سے میرے رخساروں پر بہتے اور میری گود میں گرتے رہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آ بیٹھا۔ فریال، تم نے کبھی سمجھا نہیں، عورت میرے لیے کچھ نہیں تھی۔ دنیا کی کوئی عورت میری قوت خرید سے باہر نہیں تھی، کم سے کم میں ایسا ہی سمجھتا۔ تم جانتی ہو زندگی کی ہر رات میرے ساتھ کوئی عورت ہوتی تھی۔ وہ کون ہے؟ میرے کسی غریب مزارے کی بیوی یا کوئی سپر سٹار ماڈل؟ اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ان سب سے الگ، سب سے جدا، سب سے اہم تھی۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، اس سے بھی زیادہ، جو کل تک فقیر تھا اور آج نواب ہو گیا ہے، اور آج بھی کرتا ہوں۔ میں نے چیخ کے کہا، شٹ اپ، نہیں سننا چاہتی میں تمہاری یہ بکواس، مجھے جانے دو۔ میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا، یہ تو ایک حادثہ تھا جس نے تمہیں یہاں پہنچا دیا۔ بعد حادثات بھی قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں جن سے انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، جیسے میری زندگی کے حادثے نے بدل دی۔ مجھے افسوس نہیں، غصہ ہے کہ اس نواب کی اولاد تمہاری یہ توہین کی، ایک فحاشہ کو تم پر ترجیح دی۔ میں نے کہا، سلطان، یہ سب تم کیسے جانتے ہو؟ کیا تم نے میرے پیچھے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے؟ وہ مسکرایا۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے اپنے کسی رازدار نے مجھے ہر بات بتائی ہے، ورنہ مجھے تو یہ کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ تم کہاں ہو۔ میں نے حیرانی سے کہا، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ تمہاری لندن والی سہیلی ڈاکٹر شائستہ کی۔ میں دم بخود رہ گئی۔ یہ سب شائستہ نے بتایا ہے؟ اس نے کہا، تم اس سے کنفرم کر لو۔ جب اس کا فون آیا تو اپنا تعارف کرانے لگی۔ میں نے کہا، خاتون، میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کو، فرمائیے آج مجھے کیسے یاد کر لیا؟ شائستہ نے کہا، مجبوری ہر در پر لے جاتی ہے۔ میں نے کہا، اور میرا فون نمبر کیسے ملا آپ کو؟ چھوڑیے، ضرورت مند سب کو معلوم کر لیتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ میری ایک پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ دراصل اسلام آباد جاتے ہوئے فریال کہیں لاپتہ ہو گئی ہے، فریال کے نام پر میں چونکا۔ یہ پولیس اسٹیشن نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ آپ نے کیسے فرض کر لیا کہ فریال کے لاپتہ ہونے میں میرا ہاتھ ہوگا؟ میں نے برہمی سے کہا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس کے علاوہ فریال کیا کوئی ننھی نادان بچی ہے، ذہنی طور پر معذور ہے، یا کوئی چیز ہے کہ لاپتہ ہو گئی؟ وہ تو مجھے چکر دے کر لندن سے ایسی لاپتہ ہوئی تھی کہ میں سارے جہاں میں اس کا پتہ ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ پہنچ گئی سدبدائی کی حویلی میں۔ شائستہ نے میری بات سنی اور بولی، دراصل اس کی آخری کال مجھے گجرات سے موصول ہوئی تھی جو ادھوری رہ گئی تھی، معلوم نہیں کیوں۔ بعد میں جب میں نے نمبر دیکھا اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ گجرات کے ریلوے اسٹیشن بھی کسی پبلک کال آفس کا نمبر تھا اور اسلام آباد نہیں پہنچی۔ پھر میں کیا کروں؟ ریلوے اسٹیشن جا کے اس پی سی او کے مالک سے تفتیش کروں؟ دیکھیے، میرا مطلب تھا۔ میں نے کہا، آپ کا مطلب میں نے سمجھ لیا ہے ڈاکٹر شائستہ۔ وہ گجرات کے ریلوے اسٹیشن میں غائب ہوئیں، اغوا ہوئیں تو میرے سوا گجرات میں یہ کام کون سر انجام دے سکتا ہے؟
ڈاکٹر شائستہ نے کہا اگر میرا خیال غلط ہے تو آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی میں نے کہا 1 منٹ، آپ کا خیال 100% درست ہے؟ کیا مطلب؟ وہ آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے وہ، لیکن گجرات میں ہے اور معلوم ہے کہ کہاں ہے، لیکن اس کے بارے میں مزید اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا فریال ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا ابھی میں آپ کی اس سے بات کرواتا ہوں، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ہاسپٹل میں؟ کیوں؟ وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا اس کے ساتھ ایک معمولی سا حادثہ آ گیا تھا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور شاید آج کل ہاسپٹل سے ریلیز ہو جائے گی۔ اب مجھے یہ بتائیں اسلام آباد کیوں جا رہی تھی؟ وہ بھی ٹرین سے؟ اس نے کہا تھی کوئی مجبوری۔ میں نے کہا آپ نہیں بتائیں گے تو بات ختم ہوگی۔ اس نے سوچ کے کہا وہ لندن آنے کے لیے آئی تھی اکیلی، نواب رفیق مشرازی اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ وہ بات ختم ہو گئی، شائستہ کے منہ سے نکل گیا۔ میں بھونچا کے رہ گیا، کون سی بات؟ اس نے کہا چھوڑیے، یہی سمجھ لیں آپ۔ لیکن کیوں؟ لیلا مجنوں کی کہانی میں ایسا کون سا ٹوسٹ آ گیا؟ سلطان صاحب یہ لیلا مجنوں کی محبت کا زمانہ نہیں ہے، یہاں روز لیلا بدلتی ہے، روز مجنوں بدلتا ہے، لوگوں کی نظریں، وفاداری، ایمان سب بدل جاتا ہے۔ رفیق بھی ایک مرد ہی تھا تم جیسا، کیا رفیق نے بے وفائی کی فریال سے؟ مجھے نہیں پتا کس کے لیے کیا اس نے ایسا، ہے ایک بے حیا محبت پیشہ نور جہاں، بیوی کسی کی اور کی ہے، اس نے پھانس لیا رفیق کو۔ میری حیرت بڑھ گئی، ایسی کیا بات ہے اس میں؟ مرد کو عورت میں خوبصورتی کے سوا کیا نظر آتا ہے؟ اس کا حسن ایسا ہی تباہ کن تھا، اس نے فریال کی دنیا تباہ کر دی۔ رفیق سب کو بھول گیا، اس نے فریال سے شادی نہیں کی، حالانکہ فریال کے رویے نے رفیق کے والدین کو قائل کر لیا تھا۔ خیر آپ میری بات کرا دیں فریال سے، میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ڈاکٹر شائستہ کو ہاسپٹل کا نمبر دے دیا اور اس نے فون بھی کیا، لیکن اس کی بات صرف ڈاکٹر سے ہوئی۔ اس نے ساری تفصیل معلوم کی، اس وقت تم سو رہی تھی، ڈاکٹر نے تمہیں جگانے سے انکار کر دیا، اب تم مجھے بتاؤ یہ سب جو شائستہ نے بتایا جھوٹ ہے یا سچ؟ میں نے کہا میں اس پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتی۔ وہ ہنسا، اس سیاسی بیان کا مطلب اس کے سوا کچھ اور نہیں نکالا جا سکتا کہ ایسا ہی ہے، انفارمیشن درست ہے۔ یہ ڈاکٹر شائستہ کی بیوقوفی تھی۔ سلطان نے کہا میرا خیال ہے کہ اس طرح وہ میرا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی، میں نے اسے ٹالا نہیں۔ خیر اب تم بتاؤ تمہیں اسلام آباد جانا ہے یا لندن؟ میں انتظام کر دیتا ہوں، مجھے جہاں جانا ہوگا خود چلی جاؤں گی۔ کیسے؟ تم نے ٹکٹ بھی شائستہ سے منگوایا تھا۔ دیکھو میری کسی بات کا غلط مطلب نہ لو، مجھے بتاؤ لندن جا کے تم کیا کرو گی؟ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ بالآخر اس نے اپنے ہمدردانہ رویے سے مجھے متاثر کر لیا۔ یہاں میرے لیے کچھ نہیں، اس نے کہا ایسا مت کہو، اگر تم چاہو تو یہاں بھی کامیابی کے دروازے تم پر کھل جائیں گے جو تم نے خود بند کیے تھے۔ تم اس نواب کو بتا سکتی ہو کہ تمہیں اس کی دولت سے غرض نہیں تھی۔ میں اتنے غصے میں تھی کہ مجھے سلطان کی بات بری نہیں لگی۔ تم کس کامیابی کی بات کر رہے ہو؟ وہ بولا تم آج بھی وہی فریال ہو، اگر تم چاہو تو پھر شو بزنس میں جا سکتی ہو۔ یک لخت مجھے یوں لگا جیسے سلطان نے میرے دل کی بات جان لی ہے، ایسا ہی میں سوچ رہی تھی، لیکن میں دوسری بار اس کے جال میں گرفتار ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا سوچا تو میں نے بھی تھا، لیکن سلطان اگر تم نے پھر وہی چکر چلایا اپنی فلم میں چانس دینے کا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے وہ سارے دھندے چھوڑ دیے ہیں، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شو بزنس میں ابھی تک میرے تعلقات ہیں جو تمہیں چانس دلوانے میں کام آ سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں پھر جال پھیلا رہا ہوں اور تمہارے حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اپنی نیک نیتی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے کہتی رہی آخر کیوں؟ اس نے کہا اس امید میں کہ شاید کسی دن تمہارا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، تم مجھے بھی اچھا آدمی مان لو۔ میں سمجھ گئی کہ اس سے اگلا جملہ کیا ہو سکتا تھا جو اس نے نہیں بولا، اور مجھے قبول کر لو۔ یہ جملہ کہتا تو مجھ پر اس کے عزائم، اس کی نیت اور خواہش سب عیاں ہو جاتے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مجھ سے اس کی محبت آج بھی پھر پہلے کی طرح دائم و قائم ہے۔ اس مرحلے پر میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ چاہت، طلب یا ہوس اور محبت میں فرق کو وہ کیا جانے، لیکن یک لخت ذہن میں آنے والے ایک خیال نے مجھے مغلوب کر لیا۔ پہلے سلطان نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا، کیوں نہ اب میں اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں۔ میری کمزوری تھی دولت کے ساتھ شہرت کا حصول، اور میں اس کے لیے شو بزنس میں اپنے حسن و شباب کی مدد سے کامیابی کی خواہش مند تھی۔ خود کو سینما کی اسکرین پر سپر اسٹارز دیکھنا اور ان کی زندگی جینا میری کمزوری تھی، جس سے سلطان نے فائدہ اٹھایا تھا۔ آج اگر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ خود ہی اس کا اعتراف کر رہا تھا کہ میں اس کی کمزوری ہوں، تو وہ مجھے اس کی کمزوری کو اپنی شہزوری بنا لینا چاہیے۔ مجھے سلطان کو بیوقوف بنا کے آگے بڑھنا چاہیے، ایک امید کا آسرا دے کر اسے اپنی خواہش کا غلام بنا لینا چاہیے، جیسے کوئی ایک ہڈی ڈال کے کتے کو پیچھے پیچھے دم ہلانے پر مجبور کرتے۔ جب ضرورت نہ رہے تو کتے کو لات مار کے بھگایا جا سکتا ہے۔ میں سچ بدائی سے جو سوچ کے نکلی تھی کچھ اور تھا، اور میں لندن جانا چاہتی تھی۔ راستے میں ایک خیال نے میری سوچ بدل دی۔ لندن جیسے شہر میں انٹیریئر ڈیزائنر بننا زیادہ مشکل ہوگا، کیوں نہ میں پہلے یہاں شو بزنس میں اپنی قسمت آزما لوں۔ مجھے اپنی پہلی کوشش میں بڑا حوصلہ افزا رسپانس ملا تھا۔ مجھے ہر طرف سے آفرز آ رہی تھی۔ فلم میگزین میری تصویر اپنی کوریج پر شائع کرنے لگے تھے اور مجھے ایک چونکا دینے والا چہرہ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن ایسے وقت میں سلطان نے کاروباری سمجھ بوجھ کے ساتھ کام لیتے ہوئے مجھ پر جملہ حقوق محفوظ کیا۔ اس کا بورڈ لگا دیا اور مجھے پابند کر دیا کہ میں کسی اور سے معاہدہ نہ کروں۔ اسے حق کے ملکیت پر اپنا ٹھپا لگانے کے لیے اس نے مجھ سے منگنی بھی کر لی۔ ظاہر ہے اس کے بعد وہ سب ٹھنڈے پڑ گئے جو آگے بڑھ کے اپنی آفر دینا چاہتے تھے، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔
کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا سلطان کیا آج بھی شو بزنس میری کامیابی کے امکانات تمہیں روشن نظر آتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ ابھی اتنا عرصہ تو نہیں گزرا کہ لوگ تمہیں بھول گئے ہوں اور میری نظر سے دیکھو تو تمہارا رنگ و روپ اور نکھر آیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فریال کہ تمہیں بیڈ اسٹارٹ بہت آگے سے ملا ہے۔ میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ جب ایک لڑکی عام لڑکی جس کا والی وارث یعنی سپورٹر کوئی نہ ہو فلمی دنیا میں قدم رکھتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تم نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا۔ وہ نچلی سطح پر پینٹرز کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہے جسے جھوٹی امیدیں دلانے والے خوابوں کے میدان کے فٹ بال بنا کے ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں اور اس میں دم نہ ہو تو ایک دن وہ گراؤنڈ سے باہر کک آؤٹ کر دی جاتی ہے، بازار میں بیٹھ جاتی ہے یا کسی کے گھر میں، لیکن تمہارے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تمہیں پروموٹ کرنے والا میں ہوں، اسپانسر اور فائنانسر یعنی پروڈیوسر خود تمہیں سائن کریں گے، ڈائریکٹ چانس دیں گے اور یہ سب مجھ پر تمہارا قرض ہوگا۔ میں نے کہا بالکل نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی قرض نہیں، اگر ہے تو مجھ پر، مجھے اپنا قرض چکانا ہے، ہر زیادتی کا، ہر ظلم کا جو میں نے تم پر کیے، اس سے مجھ سے سکون ملے گا اور عاقبت دور ہوگا۔ دنیا میں میرے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہوتا جائے گا جس پر میں نہیں چلا تھا، اس سے میری ماں کی روح کو سکون ملے گا۔ وہ جذباتی ہو کے چپ ہو گئی۔ اس وقت مجھے واقع سلطان سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی جتنی میں اپنے دل میں لے کر آئی تھی۔ مجھے اس کی باتیں جھوٹ اور اس کی نیت خراب نہیں لگی، شاید جو کچھ وہ کہہ رہا تھا صدق کے دل سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اس پر اعتبار کر کے دیکھنا چاہیے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر خدا نے یہ نیکی میرے لیے لکھی ہے کہ میں اس صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے آدمی کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنوں تو مجھے یہ نیکی کمانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ خدا کی مرضی نہ ہوتی تو یہ سب کیوں ہوتا؟ یہ حادثہ جو میرے ساتھ گجرات کے ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا ایک بہانہ بن گیا۔ میں فون کرنے کے لیے نہ اترتی، ٹرین نکلتی دیکھ کر میں بدحواسی میں نہ بھاگتی، وہ کلی میرے سر پر سوٹ کیس نہ مارتا تو اس وقت میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی، اسلام آباد سے لندن کا ویزا لے کر کب کی پاکستان سے نکل گئی ہوتی۔ ساری بات یہ ہے کہ میں ایک نیت لے کر نکلی تھی کہ اب مجھے دولت، شہرت اور عزت کی منزل خود حاصل کرنی ہے، تو اسباب خود پیدا ہو گئے تھے اور تائید میں دلائل خود میرے دماغ نے فراہم کر دیے تھے۔ میں نے سلطان کی بات مان لی۔ وہ اتنا خوش ہوا جیسے اسے ہفت اقلیم کی بادشاہت مل گئی ہو۔ کہاں میری وہ کیفیت کہ میں ایک منٹ رکنے کے لیے تیار نہ تھی، میں اس جنگلی شیرنی کی طرح پیش آ رہی تھی جسے ابھی ابھی جنگل سے پکڑ کے لایا گیا ہو۔ کہاں میرا یہ ذہنی اور جذباتی یو ٹرن کہ میں نے سلطان کو قبول کر لیا۔ سلطان کو قبول کرنے کا مطلب ہے اس کی ہر وضاحت پر یقین دہانی، ہر دعوے اور ہر پیشکش کو قبول کر لیا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے جو کچھ کیا اس میں ایک انتقامی جذبہ شامل تھا، میں انکار نہیں کروں گی۔ جب میں صد بدائی سے نکلی تو خود اپنی نظر میں بہت گر چکی تھی۔ یہ احساس تذلیل مجھے دھکیل رہا تھا، یہ احساس میرے لیے سخت آزار کا باعث تھا کہ میں کچھ نہیں، میری شخصیت اور حیثیت صرف ایک عورت کا حسن و شباب ہے جس کے پیچھے سلطان ہی نہیں تھا اور جس کی رفیق بھی ملکیت چاہتا تھا۔ سلطان کی دیوانگی کا سبب اس کی محرومی تھی، رفیق کی بیگانگی کا سبب اس کے برعکس یہ بنا کہ میں نے خود کو غیر مشروط طور پر اس کے حوالے کیا۔ اگر سلطان مجھے حاصل کر لیتا تو اس کی محبت بھی یہی انجام ہوتا۔ اس احساس نے مجھے وہ مقام حاصل کرنے پر اکسا جہاں میں کسی کے لیے آسان حاصل نہ رہوں، میری آرزو کرنے والے لاکھوں ہوں اور انتخاب میرے ہاتھ میں ہو، میں اپنی شرائط پر محبت کروں، عزت میری ہو، اپنی کمائی ہوئی، مجھے شوہر کی عزت نہ ملے۔ اس جنون نے مجھے سلطان کو پھر آزمانے پر راغب کیا۔ اگر سچ مجھ وہ خود کو ویسا ہی ثابت کر دیتا ہے جیسا ظاہر کر رہا ہے تو پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ محبت کسی سلطان کی ہو یا نواب کی، صرف لیبل ہی بدلے گا، باقی سب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ سلطان نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے یہ کوٹھی میرے نام کر دی، چونکنے کی ضرورت نہیں، یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ کہاں یہ کہ چند روز قبل میرے پاس لندن تک ہوائی جہاز کے کرائے کے پیسے نہیں تھے، اور کہاں یہ کہ میں 1 کروڑ کی اس جائیداد کی مالک ہوں۔ وہ کار بھی میرے نام کر دی گئی جو میں استعمال کر رہی ہوں۔ اب میں بے آسرا اور ضرورت مند نہیں رہی، مجھے اپنی حیثیت میں یہ طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، اپنی سابقہ زیادتیوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ میں سب سمجھتی ہوں اور مسکرا کے اسے موقع دیتی ہوں۔ اگر اس کے دماغ میں کہیں یہ خیال ہے کہ اس طرح وہ مجھے خرید رہا ہے تو اسے سخت مایوسی ہوگی۔ میں طاقت حاصل کر رہی ہوں طاقتور مردوں کی دنیا میں اپنی مرضی سے جینے کے لیے۔ سلطان نے اس عرصے میں مجھے بہت سے لوگوں سے ملوایا۔ ایک ایڈ ایجنسی نے پہلا ایگریمنٹ کیا، ایک رنگ گورا کرنے والی کریم کا شوٹ ہے 30 سیکنڈ کا، دوسرا فریج اور فریزر بنانے والی کمپنی کا ہے، مرچ مسالے اور کوکنگ آئل بنانے والی ایک کمپنی مجھے اپنے شو میں بطور میزبان لانا چاہتی ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ 3 فلم ساز آئے تھے، ایک کو میں نے صاف انکار کر دیا، فلم کا نام تھا رن باز گجر۔ دوسرے سے میں نے اسکرپٹ مانگا لیکن تیسرے بڑے نامور اور معتبر فلم ساز تھے، انہوں نے مجھے لیڈ رول نہیں دیا، لیکن سیکنڈ لیڈی کا کردار بہت اہم اور جاندار تھا، وہ میں نے سائن کر لیا۔ اس کے ایڈوانس کے چیک سے میں نے اپنا اکاؤنٹ بھی کھولا ہے لاہور میں۔ شو بزنس میں رہنا ہے تو رہنا بھی لاہور میں ہوگا۔ میں نے گلبرگ میں ایک کوٹھی کرائے پر لی ہے، یہ کوٹھی ابھی میرے نام نہیں ہوئی، اس کے لیے قانونی کارروائی جاری ہے، سال بھر بعد دیکھوں گی صورتحال کیا ہے۔ اگر میں کامیاب ہو گئی تو یہ کوٹھی بیچ دوں گی، سلطان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکوں گی۔ ابھی تو وہ میرے ساتھ ساتھ ہے، میرے سیکٹری، مددگار، محافظ، دوست اور مشیر کی ساری ذمہ داری اسی نے سنبھال رکھی ہے، بڑی امیدوں کے ساتھ۔
پچھلی مرتبہ میں خود اپنی کمزوری کا شکار ہو گئی تھی، اس بار میں طاقتور بنوں گی۔ دولت سے ساری طاقت آتی ہے۔ جس دن میں نہیں چاہوں گی اس دن سلطان جیسے میری حویلی کی دیوار سے سر ٹکرا کے مر جائیں گے۔ اس کی اجازت تو ہوگی، لیکن ان کی دیواروں کے دوسری طرف وہی پہنچے گا جس کو میں باریابی کا شرف عطا کروں گی۔ دیواروں کے علاوہ میرے محافظ 24 گھنٹے میرے ساتھ ہوں گے۔ اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ جس سفر کا میں نے آغاز کیا وہ آگے جانے کے لیے ہے۔ میں تمہارے ساتھ واپس اور پیچھے نہیں جا سکتی۔ آئی ایم سوری۔ ظاہر ہے اس کے بعد میرے کہنے سننے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ میں اسے دلائل سے قائل نہیں کر سکتا تھا۔ میرا چیخنا چلانا لا حاصل تھا۔ وہ جذباتی استحصال کی منزل سے آگے جا چکی تھی۔ اب وہ میرے مقابل کھڑی تھی، پوری قوت اور عزم کے ساتھ۔ اس کا ارادہ مصمم تھا اور اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہ کے میں نے جان لیا تھا کہ وہ کتنی ضدی ہے۔ شہزید کا مثبت پہلو قوت ارادی کی مضبوطی ہے۔ میری محبت کو اس نے اپنی زندگی سے خارج کر دیا تھا۔ اس کے اور میرے راستے جدا ہو گئے تھے۔ اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، کھانا لگ گیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں گیسٹ بیڈ کروا دیتی ہوں، صبح چلے جانا۔ میں نے رکھائی سے کہا، سچ بتائی اتنی دور بھی نہیں کہ 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ خدا حافظ۔ اس نے دروازے تک آ کے کہا، ملنے آتے رہنا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس بات کے جواب میں پلٹ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ تو مار ہی دوں، لیکن اس وقت میں جب فریال اپنی نئی منزل کے لیے آغاز سفر کی روادات کہہ رہی تھی اور اسے خدا کی مرضی قرار دے رہی تھی، میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا تھا اور ایک عہد کیا تھا اپنے آپ سے کہ میرا جوابی رد عمل اتنا ہی غیر جذباتی ہوگا جتنا فریال کا رویہ ہے۔ میں نارمل رہوں گا، اپنے جذبات پر قابو رکھوں گا اور تمام صورتحال کو میٹر آف فیکٹ کے طریقے پر قبول کروں گا۔ اپنے رونے پر خجالت ندامت کا اظہار اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مستقبل کے لیے وعدے یا ماضی کے تعلق کا حوالہ کام نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سوچنا بھی بیکار تھا کہ غلطی کس کی تھی۔ غلط فہمی کسے ہوئی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ فریال نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور ایک نئی زندگی اپنا لی تھی۔ اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف دی لو اسٹوری۔ ہر داستان محبت کا انجام المناک نہ ہوتا تو محبت کا نام کیسے ہوتا؟ لیلا مجنوں کے بچوں کے نام کون یاد رکھتا؟ اس کے باوجود جب میں گجرات سے آندھی طوفان کی رفتار سے نکلا تو اس سے شدید تر آندھی طوفان میرے جذبات کی دنیا میں وپا تھا۔ میری ذہنی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چلا چلا کے رہوں، دیواروں سے سر ٹکراؤں، ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، سب کو مار ڈالوں، فریال کو، سلطان کو اور اپنے آپ کو۔ خدا کا شکر ہے کہ اس بحرانی کیفیت میں بھی میں نے گاڑی کسی سامنے سے آنے والی گاڑی سے نہیں ٹکرائی۔ آدھی رات سے کچھ پہلے میں سد بدائی پہنچا تو رد عمل کے طوفان کی پہلی تباہ کن لہر گزر چکی تھی۔ اس ضرورت کا احساس غالب آ گیا تھا کہ یہاں خود کو تماشا بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھ پر ایک نئی ذمہ داری خود کے ساتھ دوسروں کو سنبھالنے کی بھی تھی۔ مجھے اپنے ایک دوست کے ساتھ پیش آنے والی بہت پرانی ٹریجڈی یاد آئی۔ اس کے والد بجلی کمپنی میں معمولی حیثیت کا میٹر ریڈر تھے۔ کسی کی شکایت پر انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس کا ان کے دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ ایک دن گھر سے نکلے اور ٹرین میں بیٹھ گئے۔ دروازے میں کھڑے تھے یا بیٹھے تھے کہ جھٹکے سے باہر گرے اور مخالف سمت سے آنے والے ٹرین کے نیچے کٹ گئے۔ میرے دوست نے بڑی مشکل سے ان کا سراغ لگایا۔ اسے باپ کے جسم کے ٹکڑے دے دیے کہ اس نے حوصلے سے کام لیا اور ان ٹکڑوں کو گھر لے جاتا تو ماں پاگل ہو جاتی۔ اس نے باہر سب انتظام کیا اور لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے محض دفن کی رسم سارے شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کر دی۔ پھر گھر آ کے کہہ دیا کہ ابا جی تو نہیں ملے۔ آہستہ آہستہ سب کو صبر آ گیا۔ پاگل تو وہ ہو گئے تھے، کہیں نکل گئے۔ اصل حقیقت ان کو کئی سال بعد معلوم ہوئی۔ ایسی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، وہ اتنی سنگین نہ تھی۔ مجھے سب کو فوری صدمے سے بچانا تھا۔ میری آمد کی خبر کے ساتھ ہی حویلی میں سنسنی پھیل گئی۔ سب نے ایک ساتھ میرے کمرے میں یلغار کی۔ رابعہ نے پہلا سوال داغا، تم آ گئے؟ فریال کہاں ہے؟ پھر شہناز بولی، تم اکیلے واپس آئے ہو؟ لیلا بھابی نے مایوسی سے کہا، وہ ساتھ نہیں آئی یا ملی نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، ذرا کپڑے بدل لو، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ ریشم سے کہو یہاں لے آئے۔ تم سب کی صورتوں پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اس لیے گھڑی میں رات کے 12 بجے ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو کزن؟ رابعہ نے خفگی سے کہا، تم فریال کو واپس لانے گئے تھے یا تفریح کرنے؟ کچھ ایسے ہو جیسے وہ ساتھ آ گئی ہے۔ واقعی رابعہ، دیکھو اسے چھپایا تو نہیں رکھا تھا، ہمیں سرپرائز دینے کے لیے، لیلا بھابی نے کہا۔ میں نے کہا، لیڈیز، میں ایک اعلان کر دوں، اس سے آپ سب کو یقیناً مایوسی ہوگی۔ فریال نہیں آئی اور آئے گی بھی نہیں۔ دوپہر کے بعد سے اب تک میں اسی کے ساتھ تھا۔ اب آپ لوگ تشریف رکھیں تو میں اس ملاقات کی تفصیلات بتاؤں۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے، جس کی مجھے قطعی خواہش نہ تھی، بڑے سکون سے فریال کے بارے میں ہر بات بتا دی جو فریال نے مجھے بتائی تھی۔ مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، ہر بات بالآخر خود ہی سامنے آ جاتی۔ میں نے کہا، بہت جلد آپ اسے اپنی ٹی وی پر جلوہ نما دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد اوپر پردہ اسکرین پر۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں نے سنجیدگی سے کوشش نہیں کی یا میرے غلط رویے سے بات مزید بگڑ گئی، کسی کو اپنی عقل پر بھروسہ ہے اور اپنی ذہانت پر بڑا ناز ہے، یہ شک ہے کہ میں صحیح صورتحال پیش نہیں کر رہا ہوں، تو میں فون نمبر کے علاوہ پتہ بھی سمجھا سکتا ہوں۔ جس کا جی چاہے خود جائے اور کوشش کر کے دیکھ لے۔ اس سے زیادہ کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے باوجود ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ ان کے مایوس دکھ بھرے چہرے ان کے دلی جذبات کی عکاسی کرتے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ فریال یہ سب کر سکتی ہے جو میں نے کہا، لیکن ان کے لیے یقین آئے بنا کوئی بات بھی نہ تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی مایوسی غصے میں بدل رہی تھی۔ حسب توقع رابعہ سب سے پہلے بولی، یہ تو ہونا تھا کزن، اور اس کے ذمہ دار جتنے تم ہو، اس سے زیادہ وہ ہے تمہاری نور جہاں۔
لیلا بھابی نے اس میں اضافہ کیا، ایسی عورتیں ہی کامیاب ہوتی ہیں رابعہ، جیسے دنیا میں اپنا میاں مشہور کر رکھا تھا، اسے ٹھکانے لگانے کے پہنچ گئی، یہاں دوسرا شکار مل گیا۔ رابعہ نے دانت پیس کے کہا، لیکن خدا کی قسم اس گھر میں دوبارہ قدم رکھ کر تو دیکھے، وہ یاد نہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا، نہیں، تم تو ویسے بھی پرایا مال ہو، آج یہاں تو کل جانا ہی ہوگا اس گھر سے۔ شہناز نے مجھے غور سے دیکھا، آخر تم اتنے نان سیریس کیوں ہو؟ میں نے کہا، دنیا کے کام تو ایسے ہی چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں رونے پیٹنے ماتم کرنے یا چیخنے چلانے سے فریال کا فیصلہ تو نہیں بدل سکتا، مرنے والوں کے ساتھ کوئی نہیں مرتا، حالانکہ لواحقین کے صدمے کی شدت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہی وہ سب مردہ بن گئے ہیں۔ پھر تو مرنے والوں کو رونا بھی نہیں چاہیے، لیلا بھابی نے کہا۔ میں نے کہا، دیکھا تو نہیں میں نے، لیکن سعودی عرب سے آنے والے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہاں لوگ موت کو بھی اتنے ہی میٹر آف فیکٹ طریقے پر لیتے ہیں کہ زندگی خدا کی امانت تھی، اس نے مقررہ وقت پر لے جانا، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد، پھر رونا کیسا؟ جائیں آپ لوگ، آپ بھی سکون سے سو جائیں، کل سے فریال کی بات بھی کوئی نہ کرے، مر گئی وہ۔ رابعہ نے تلخ لہجے میں کہا، بے حسی اور ڈٹائی ملاحظہ ہو جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، اس پر اثر بھی نہیں، دعوے کتنے تھے محبت کے، دعوے کیا صرف میرے تھے؟ بالآخر میرا حوصلہ جواب دے گیا، اور ایسا کون سا ناقابل معافی جرم سرزد ہوا تھا مجھ سے کہ میری محبت اس کے لیے وقف نہیں تھی؟ تھوڑا سا شادی میں دیر ہوئی تھی تو اس کے اسباب تھے، میں نے کون سا نور جہاں سے نکاح پڑھوا لیا تھا اور فریال کو انکار کر دیا تھا، اس سے زیادہ میں کیا اپنی محبت کا یقین دلاتا، صرف اور صرف اس کی خاطر میں نے کس طرح عائشہ کا دل توڑا، یہ عائشہ سے پوچھو۔ شہناز نے کہا، دکھ تو ہے نا سب کو؟ میں نے دھاڑ کے کہا، سب اس کے لیے دکھی ہیں، میرے لیے کوئی دکھی نہیں، مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں، سب مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، سب اس کے طرفدار ہیں، جاؤ ذرا اس سے بات کر کے دیکھو، پھر اندازہ ہوگا کہ جذبات میرے بدلے ہیں یا اس کے۔ وہ بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، سپر اسٹار بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، اس کو پھر اسی سلطان کے جال میں ہی پھنسنا تھا۔ رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے کہا، کزن، اب وہ اسے اپنا دوست، ہمدرد، مددگار، سیکرٹری اور خیر خواہ سمجھتی ہے، کہتی ہے یہ سب مشیت ازدی نہ ہوتی تو وہ گجرات پر کیوں اترتی، عجیب تعویلیں ہیں اس کے پاس، میں جاؤں گی اس کے پاس۔ رابعہ نے کہا، ضرور جاؤ، وہ بڑی محبت سے ملے گی، بڑی اپنائی سے اس کوٹھی میں ٹھہرائے گی جو سلطان نے اس کے نام کر دی ہے، اس کار میں لیے پھرے گی جو سلطان نے دی ہے، ان کامیابیوں کا ذکر کرے گی جو سلطان کے عوض اسے نصیب ہوئی ہے، تمہاری ایک نہیں سنے گی وہ۔ مجھے یقین نہیں آتا، شہناز نے زیر لب کہا، میں ایک بات بتا دوں، اتنا بڑا فیصلہ اس نے ایک دن میں نہیں کیا ہوگا، میں اس سے کوئی جذباتی رد عمل نہیں مانتا تھا، اس کے دماغ میں یہ خیال پہلے سے تھا، سد بدائی کی حویلی کے اندر کی زندگی میں اس کی لڑکی کے لیے کون سی کشش ہو سکتی ہے جو لندن کی آزاد فضا میں 4 سال گزار آئی ہو، اور ویسے بھی تم خود کو دیکھو شہناز، تم راجہ کے ساتھ اور ایک مشن کے لے کر آئی ہو، رابعہ تو ہمارے ساتھ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے پاس بھی ایک مشن ہے، فریال میرے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی اگر میں کراچی یا لاہور کے کسی پوش علاقے میں رہتا، ہماری ایک سوشل لائف ہوتی، ہم گھومتے پھرتے دبئی لندن آتے جاتے تو وہ بہت خوش رہتی، اس جنگل بیابان میں اسے مستقبل کی زندگی میں بوریت اور بیزاری کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہوگا، یہاں سے یہ خیال آیا ہوگا کہ وہ دوبارہ شو بزنس جوائن کرے تو لازمی اسے لاہور جانا پڑے گا اور وہاں وہی لائف ہوگی جو اسے پسند ہے، وہ جائے گی تو اکیلی نہیں رہے گی، میں اس کے ساتھ جاؤں گا اور میرا آنا جانا رہے گا تو دونوں کا کام چل جائے گا۔ رابعہ بولی، تمہارا مطلب ہے اس کو بہانہ مل گیا؟ میں نے کہا، حالات ایسے بن گئے کہ اسے بہانہ بنا لینا مشکل نہیں رہا، گجرات کے ریلوے اسٹیشن میں سلطان سے ملاقات، حادثہ صحیح، اس نے تو کہا تھا کہ تم قید میں نہیں ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہی دانا بھی ڈال دیا تھا کہ جال میں گرفتار ہونے کے لیے وہ خود تیار تھی، اس نے تسلیم کیا میرے سامنے، اس کے علاوہ مجھ سے ناراض صحیح، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ بھلا دیا، میرا خیال تھا کہ میں خاص حد تک سب کے جذبات کا رخ بدلنے میں کامیاب ہوں، لیکن رابعہ بڑی سخت جان چیز تھی، وہ پھر وہیں آ گئی۔ دیکھو کزن، میں نہیں سمجھتی کہ فریال کا پھر شو بزنس میں جانے کی خواہش تک نہ کوئی غلطی تھی، ہر لڑکی جس نے اتنی آزادانہ زندگی گزاری ہو، اپنے سارے فیصلے خود کیے ہوں، یہاں آسانی سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، لیکن اصل خرابی پیدا کی نور جہاں کے لیے تمہارے جذبات نے، جس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکی، جب ابا جی نے اسے قبول کر لیا تو گویا اس کے دل کو ایک اور دھچکا لگا، تو اب یہ اسی گھر میں رہے گی، یہ بہت بات کی بات ہے، لیکن اسے معلوم تھی۔ میں نے کہا، اسے کس نے بتایا؟ اس کی لندن والی سہیلی نے، نور جہاں آئی اور چلے گی، میں صرف اس کی باہر نکلنے میں مدد کر رہا ہوں، اگر اسے بچا رہا ہوں تو اس کے لیے اس کے ساتھ میں پھنستا ہوں، یہ تھوڑے دن کی بات ہے، جب وہ چلی جائے گی تو اس کا کسی سے بھی کیا تعلق رہے گا، لیکن فریال نے سب نہیں سوچا کیونکہ وہ اسے مستقبل کا لائے عمل طے کر چکی تھی۔ شہناز نے آہستہ سے کہا، میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی عورت کسی وجہ کے بغیر اپنی محبت کو اپنے صرف مستقبل پر قربان کر سکتی ہے۔ رابعہ نے کہا، اور تم دیکھو ان مردوں کی سوچ، صاحب بھی تو انہی کے ہم خیال اور ہر طرفدار ہیں، وہ شہناز چما 8 دن نہیں ہوئے جان پہچان کو، اور نور جہاں کو؟ میں نے ہنس کے کہا، یہ تمہاری لمحہ فکریہ ہے، چاہیے اس جیسی عورت کے لیے تو وہ حلوہ ہے، حلوہ، آدم خور چیز ہے وہ، سالم نگل جائے اس معصوم بچے کو۔ راجہ کو تمام صورتحال کا علم صبح ہوا، اس سے رپورٹ خواتین سے ملی تھی،
میں بہت دیر سے سو کے اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ میرے اور اس کے درمیان یہ معاملہ زیر بحث آتا ایک بہت بڑی آفت نازل ہوگی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نازل ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ایک معمولی سی بات بندی نے ہم سب کو بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا۔ 11 بجے پولیس نے اچانک ہر طرف سے حویلی کا محاصرہ کر لیا۔ وہ ایک ایس پی کی قیادت میں آئے تھے اور ایس پی کے ساتھ جیپ میں مقامی تھانے کا انچارج اس ماتحت بھرپور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی مستعدی سے شریک تھے۔ ان کے پیچھے آنے والے ٹرک میں پولیس کی نفری بھری ہوئی تھی اور وہ اپنے ساتھ زنانہ پولیس لانا نہیں بھولے تھے۔ مجھے اس کی اطلاع ریشم نے دی تھی۔ میرے جاگنے کے بعد وہ معلوم کرنے آئی تھی کہ اب کافی لائے یا ناشتہ۔ باہر ایک سیکیورٹی گارڈ ہانپتا کانپتا یہ اطلاع لایا کہ پولیس کی پلٹن نے ہر طرف سے حویلی کو گھیر لیا ہے۔ اس نے ریشم کو دیکھ کے کہا کہ نواب صاحب کو بتا دے۔ ریشم دوڑی اور اس نے بدحواسی میں اپنی بغیر گرامر کی انگلش کا مزید خون کیا۔ نتیجہ یہ کہ اس اندازے میں بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے اسے ڈانٹا، اردو میں بات نہیں کر سکتی اگر انگریزی کی بچی۔ پھر اس نے مفہوم سلیس اردو میں واضح کیا۔ مجھے حیرانی ضرور ہوئی لیکن پریشانی کی اب کوئی بات نہیں تھی، چنانچہ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا ریشم، اس سے پہلے کہ پولیس کبھی نہیں آئی، اتنا خوف زدہ ہونے کی اس میں کون سی بات ہے؟ غنی بات کر لے گا۔ اسی وقت غنی نمودار ہوا۔ سر، پولیس خانہ تلاشی کے لیے آئی ہے، ایس پی غلام قادر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو مہمان خانے میں بٹھاؤ۔ بٹھا دیا ہے راجہ صاحب، ان سے بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا خیال، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ غلام قادر اس خصوصی ٹیم کا سربراہ تھا جو اکبر خان کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس نے پنڈی، اسلام آباد میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے تھے لیکن اس سے کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ معاملے کی سیاسی پیچیدگی کو سمجھتا تھا۔ قتل کا شک صرف نور جہاں پر جاتا تھا لیکن وہ ایسی غائب ہوئی تھی کہ پھر کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ نور جہاں کے میرے ساتھ مراسم کے افسانے رانا کی لابی نے یہ ثابت کرنے کے لیے پھیلائے تھے کہ اس قتل میں میرے سوا کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک تو سیشن کورٹ نے میری ضمانت قبل از گرفتاری کی توثیق کر دی تھی، دوسرے ایس پی جانتا تھا کہ رانا کی مخالف پارٹی کی حمایت سے اسے بحال کیا گیا ہے اور وہ جہلم کا ڈی آئی جی ہے۔ مزید یہ کہ مستقبل قریب میں اس کے پنجاب کا آئی جی بن جانے کے امکانات ہیں۔ ایسی صورت میں ایس پی کھل کے مجھ سے دشمنی یا میرے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ ایس پی پر دوسری طرف سے دباؤ تھا۔ رانا کی پارٹی اب برسر اقتدار نہ صحیح ایک مضبوط سیاسی طاقت رکھتی تھی اور ان کی طرف سے یہ بات اٹھائی جا رہی تھی کہ پولیس اس کیس میں نواب آفت بدائی کی حویلی میں گھس کر نورجہاں کو گرفتار کرنے سے عمدن گریز کر رہی ہے، حالانکہ اس کی حویلی میں موجودگی کے واضح ثبوت ہیں۔ شہزاد کے اندیشے بہت جلد درست ثابت ہو گئے تھے۔ حویلی کے اندر سے کسی نہ کسی نمک حرام نے لالچ میں یہ مصدقہ خبر باہر پہنچا دی تھی۔ رانا اس علاقے میں اپنے اثر و رسوخ سے محروم نہیں ہوا تھا۔ اس کے مخبروں نے بھی اندر کی پوری رپورٹ حاصل کر لی ہوگی۔ پولیس کا یہ چھاپا اسی کا نتیجہ تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے بر وقت شہزاد کی بات مان لی۔ ہم نے ایک طوفانی بارش کی رات میں نورجہاں کو حویلی سے نکال دیا۔ اگر یہی کام موسم کے بہتر ہو جانے تک ملتوی کر دیا جاتا تو شاید نورجہاں کے حویلی سے جانے کی خبر بھی رانا تک پہنچ جاتی اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ اب میں یقین کرنے پر مجبور تھا کہ حویلی کے اندر اور باہر موجود پولیس کے اور میرے دشمنوں کے درمیان مخبر ہماری نقل و حرکت پر پل پل نظر رکھتے ہوئے ہیں۔ بس اس طوفانی رات میں ان کی نظر چوک گئی۔ غلام قادر پوری قانونی تیاری کے ساتھ آیا تھا، بے حد محتاط تھا۔ اس نے تمام دستاویزات دکھانے کی کوشش کی لیکن میں نے ٹال دیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی تسلی کریں، بس ایک تو یہ خیال رکھیں کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ ایس پی نے مجھے یقین دلایا کہ اگر کسی کو بھی ان کے رویے سے شکایت ہوئی تو میں اسے کھڑے کھڑے برطرف کر دوں گا۔ ہم صرف ایک ایسی عورت کو تلاش کر رہے ہیں جس پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے وہ اکبر خان کی بیوی نہیں تھی۔ ایس پی چونکا، یہ آپ نے کس سے سنا ہے سر؟ کیا آپ کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ ہے، کوئی ثبوت جو عدالت میں پیش کیا جا سکے؟ میں نے کہا مثلا نکاح رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جسے ہم نکاح نامہ بھی کہتے ہیں، ابھی تک ایسی کوئی دستاویز مجھے نہیں ملی۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ سنا ہے کہ اس نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ آپ رک کیوں گے؟ میں نے کہا پہلے آپ پوچھ لیں کس سے سنا ہے۔ وہ کچھ جھینپ کر مسکرایا، پہلے معلوم تو ہو کیا سنا ہے۔ میں نے کہا نورجہاں کسی اور کی بیوی تھی۔ کس کی؟ وہ حیران ہوا، مجھے نہیں معلوم، وہ آدمی باتیں کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ اکبر خان کی اور اس نے قتل کیا ہے، اس آدمی نے۔ وہ چونکا، انہوں نے اس نے جو نورجہاں کا اصل شوہر تھا۔ دوسرے نے کہا کہ کوئی میری بیوی کو بھگا کر لے جائے تو میں بھی اسے نہ چھوڑوں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا اور میں بھی۔ اس پر وہ چونکے اور وہاں سے چلے گئے۔ ایس پی نے مجھے غور سے دیکھا، کون تھے وہ آدمی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، پتہ نہیں، وہاں بہت سے لوگ تھے۔ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ برہان الدین کے جنازے میں آپ کے ڈی آئی جی صاحب بھی تھے، آپ نے ان سے ذکر کیا؟ میں نے کہا کیسے کرتا، ان کے کندھے پر جنازہ تھا، قبرستان میں سینکڑوں لوگ تھے، میری جگہ آپ ہوتے تو انہیں پکڑ لیتے۔ پتہ نہیں کون تھے، مجھے پھر دکھائی نہیں دیے، لیکن آپ کو یہ بات بتانے کا ایک مقصد ہے کہ آپ تفتیش میں اس امکان کو نظر انداز نہ کریں اگر یہ بات درست ہے۔ میں نے کہا کمال ہے ایس پی صاحب، اگر کا کیا سوال، میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیا میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں؟ آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ جی بالکل، میرا مطلب ہے ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا، میں ضرور دیکھوں گا۔ وہ میرے لہجے سے پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اطلاع آپ کو کس نے دی کہ نورجہاں میری حویلی میں موجود ہے؟ اطلاع تو بڑے معتبر ذرائع سے ملی ہے۔ میں نے کہا آئندہ کے لیے آپ اسے غیر معتبر ذرائع میں شامل کر لیں، ایسے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اندر سے نورجہاں برآمد ہی نہ ہو جائے۔ آپ لوگ اس میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، کسی سے کچھ بھی برآمد کر لیں۔ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ روسی وزیر اعظم
خرد و ششش کے دور میں ایک امریکی صدر نے ماسکو کا دورہ کیا۔ ایک صبح امریکی خاتون اول نے اپنی معاون روسی مترجم سے کہا، میری $2.5 کے ہیروں سے جڑی کلائی کی گھڑی نہیں مل رہی، مجھے یقین ہے کہ وہ رات کو چوری ہوگی۔ معاون مترجم نے یہ بات آگے پہنچا دی۔ خاتون اول سارا دن سرکاری مصروفیات میں گزار کے رات کو فارغ ہوئی اور اپنی سرکاری رہائش گاہ کے باتھ روم میں پہنچی تو دیکھا کہ گھڑی باتھ ٹب کے کنارے پر رکھی ہے۔ غسل کے بعد ناشتے کی میز پر انہوں نے اپنی معاون سے کہا کہ بھائی میری گھڑی مل گئی ہے، میں نے رات کو اتار کے سرہانے نہیں رکھی تھی، باتھ ٹب پر بھول گئی تھی۔ معاون نے یہ بات بھی حکام بالا تک پہنچا دی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس چیف بدحواس سا حاضر ہوا اور بولا، میڈم آپ کی گھڑی تو مل گئی، لیکن میں ان 6 بندوں کا کیا کروں جن کے خلاف چوری کا کیس تھا، تب اعتراف جرم کر چکے ہیں اور سب کے پاس سے گھڑی بھی برآمد کی جا چکی ہے۔ ایس پی ہنسا، ہم ایسا نہیں کرتے۔ میں نے سخت حیرانی سے کہا، اچھا اکثر خبریں آتی ہیں کہ پولیس نے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، پھر ان کے پاس سے کچھ نہ کچھ برآمد بھی ہو جاتا ہے، ہیروئن یا اسلحہ وغیرہ۔ کیا پولیس کی آنکھوں میں دوران تربیت کوئی مخصوص لینس لگایا جاتا ہے کہ راہ چلتے لوگوں کی بھیڑ میں وہ مشتبہ افراد کو تاڑ لیتے ہیں؟ ویسے اس معاملے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھ گیا کہ میں نان سیریس موڈ میں کیوں ہوں۔ حاصل کارروائی کے پیش نظر وہ خفت کا شکار تھا۔ میرے سوال پر وہ پھر چونکا، اس معاملے میں نواب صاحب میرا مطلب تھا خدا نخواستہ ایسے میں کوئی آپ کی وائف کو بگا لے جاتا تو کیا آپ اسے زندہ چھوڑتے؟ میرا خیال نہیں، غیرت مند آدمی ایسا ہی کرے گا۔ اگر کسی طرح آپ یہ معلوم کر لیں کہ نور جہاں کا سابق شوہر کون تھا یا کون تھے۔ اس کا موڈ باقاعدہ خراب ہو گیا تھا، لیکن مجھے جواب دینے سے پہلے اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے سارا غصہ فون کرنے والے پر اتار دیا۔ بات پتہ نہیں کیا تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ فون رانا کی طرف سے تھا یا اس کے کسی خاص بندے کا تھا۔ ایس پی نے اس پر چڑھائی کر دی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، چھک مار رہا ہوں، ذلیل ہو رہا ہوں صرف تمہاری وجہ سے۔ شٹ اپ! تم کو کس الو کے پٹھے نے کہا تھا وہ ہوش میں تھا؟ اس وقت کیا ملا؟ اپنے سوال کے جواب میں اس نے جو لفظ خود ہی بولا وہ لکھا نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا اور اس لفظ پر میری طرف دیکھ کر خفت سے مسکرایا۔ سوری سر۔ تلاشی کا سارا عمل ایک مربوط پلان کا نتیجہ تھا، بہت ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنے والا، نقشے کے مطابق اور سسٹمیٹک، جس میں اس بات کا 1% امکان نہیں چھوڑا گیا تھا کہ کوئی ادھر سے ادھر کیا جا سکے، روپوش رہ جائے، پہلے پیچھے پھر اوپر، کسی کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں تھی۔ ایک چوہا بھی اپنے بل سے نکلتا تو جہاں جاتا پکڑا جاتا۔ یہ بڑی کامیاب اور مکمل اسٹریٹجی تھی جس میں کمانڈوز کی طرح تربیت یافتہ پولیس فورس نے بڑی بھرپور کارروائی کی تھی۔ اگر نور جہاں حویلی میں ہوتی تو پہلے مرحلے میں بھی برآمد ہو جاتی۔ انہوں نے کوئی 2 چھتی، کوئی الماری، کوئی تہہ خانہ اور کوئی خفیہ گوشہ نہیں چھوڑا، اور انہیں ایک کامیاب بہرحال ہوئی۔ ایک روتے پیٹتے شخص کو انہوں نے ایس پی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ پیچھے قید تھا۔ ایس پی نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو نہیں معلوم۔ ایس پی نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ اس قیدی کو اپنا ملازم بتاؤں گا۔ اس کو حویلی کی روایات کے مطابق کسی جرم کی پاداش میں قید کیا گیا تھا۔ حویلیوں اور محلوں سے نجی جیل خانے اور قبت خانے سب ہوتے ہیں، سزا کا اپنا ہی نظام ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کی قید میں تھا؟ مطلب آپ بتائیں مجھے اس فضول بات کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری حویلی میں کوئی قید خانہ ہے؟ نجی جیل ہے میری۔ میں نے برہمی سے کہا، یہ بہت سنگین الزام ہے ایس پی صاحب۔ ایس پی خون کی گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اس نے بندے سے پوچھا، اوے کون ہو تم؟ نام کیا ہے تمہارا؟ مزید لطیفہ یہ ہوا کہ قیدی نے کہا، غلام قادر۔ میں نے کہا، بیوقوف، ایس پی صاحب نے تمہارا کہا ہے، ہمارا نہیں۔ ان کو بتاؤ تم کون ہو۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، سرکار ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ایس پی نے اس کی ایک بید رسید کی جو بہت دیر سے اس کے ہاتھوں میں بے قرار تھی۔ حویلی میں کس نے قید کر رکھا تھا تمہیں اور کیوں؟ ہم بتاتے ہیں سرکار، ہمیں رانا صاحب نے بھیجا تھا۔ اس کی بات کے ساتھ ہی غنی نے ایس پی کے قدموں میں ایک چیز رکھ دی، یہ تحفہ دے کر۔ ایس پی نے پھر پیر پیچھے کر لیے۔ یہ تو دستی بم ہے۔ میں نے کہا، میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا۔ ایس پی نے خون آشام نظروں سے ملزم کو دیکھا۔ یہ سچ ہے؟ ایک دم سچ ہے سرکار، یہ ہم اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے پوری بات بتا دی۔ یہ کس دعوت اور فلمی شو کی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ ہماری طرف سے انتظام تھا۔ آس پاس کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے UC کل فری کلینک اور ایجوکیشن سینٹر کا افتتاح تھا۔ آپ نے اس کے خلاف رپورٹ درج نہیں کرائی؟ میں نے بے نیازی سے کہا، دراصل میں کچھ مصروف تھا۔ میرا چیف سیکیورٹی آفیسر میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اعتراف جرم تو آپ نے سن ہی لیا۔ آپ جو قانونی کارروائی کرنا چاہیں کریں، اسی بھی لے جائیں اپنے ساتھ۔ غلام قادر نے واویلا کیا، سرکار رحم کریں مجھ پر، مجھے بچا لیں، اپنے پاس پناہ دے دیں مجھے، یہ لوگ مار ڈالیں گے مجھے۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ ارتکاب سے پہلے اعتراف کر لیا، خود کو ہمارے حوالے کر دیا۔ ایس پی صاحب، ملازم کے جرم کا ذمہ دار مالک کو سمجھا جاتا ہے، مگر ملازم حکم کی تعمیل نہ کرے اور آلہ قتل سمیت حاضر ہو کے سب بتا دے تو کیا وہ بے قصور نہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ دیکھیے، فیصلے عدالت ہی کر سکتی ہے۔ پھر اس نے اشارہ کیا، اوے لے جاؤ اسے۔ غلام قادر کو چیخنے چلانے، فریاد کرنے اور دھاڑے مار مار کر رونے کے باوجود گھسیٹ کر پولیس کی لاری میں ڈال دیا گیا۔ میں نے کہا، میری طرف سے میرا سیکیورٹی آفیسر تھانے میں رپورٹ درج کرائے گا، ضابطے کی کارروائی تو ہوگی۔ ویسے میرا خیال تھا کہ اس کو جانے دیا جائے۔
اس کیس میں کچھ بھی نہیں، ہم تفتیش تو کریں گے سر، وہ بولا، اور میں اسے کل ہی چھوڑ دیتا۔ چلو خیر، آپ کا کام آپ جانیں، مگر ایسا نہ ہو تفتیش میں بندہ ضائع ہو جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری، جو زحمت آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہوئی۔ میں نے کہا دوبارہ کب ہوگی زحمت؟ وہ تھوڑا سا نروس ہوا۔ ہمیں احکامات کی تعمیل کرنا پڑتی ہے، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ کل کسی اور مصدقہ ذرائع سے یہ اطلاع ملی کہ جس کی تلاش ہے وہ اب آ گیا ہے یہاں آپ کے جاتے ہی، تو کیا صبح پھر یہی سین ہوگا؟ اس نے خفت سے ہنس کے ہاتھ ہلایا۔ میں نے آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔